अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मदीहा और आप सुन रहे हैं हाउस वाइफ टेल्स। आज मैं आप लोगों के लिए वो नाज़नीन की एपिसोड नंबर 12 यानी आखिरी किस्त लेकर हाजिर हुई हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम माफ़ी चाहते हैं, आपके मरीज़ की जान हम नहीं बचा पाए। डॉक्टर ने नहायत तकलीफ़ से अल्फाज अदा करते हुए सामने वाले शख्स को देखा। आप इन्हें बहुत देर से लाए थे? नहीं नहीं, साथ खड़ी एक खातून पीछे हटते अब खौफ ज़दा नज़रों से अपने बेटे को देख रही थी। साथ एक बड़ी उम्र का मर्द भी था जिसने ये अफसोसनाक खबर सुनकर दुख से सर झुका लिया। सबके चेहरों पर एक दर्द भरी बेबसी थी। पछतावों और नदामत से भरी ये चुप अब इस कीमती जान को वापस नहीं ला सकती थी, वो जिसके चले जाने में कहीं ना कहीं वो सब जिम्मेदार थे। यूसुफ खान ने जेब से मोबाइल निकालकर एक नंबर डायल किया और मोबाइल कान से लगा लिया। एक बुरी खबर है जब्बार भाई, शबनम बेटी अब हम में नहीं रही। क्या? जिस्म में मुर्दा बच्चे की वजह से जहर फैल गया था। सब्र से काम लें, वो लब चबाते इससे ज़्यादा नहीं बोल पाए। झटके से मोबाइल कान से हटाया। उस घर में उठने वाले को हराम के महज तस्वुर से ही उनके बदन में खौफ की झुरझुरी दौड़ गई। माँ, बहन, बाप, भाई के चेहरे तस्वुर में फिरने लगे। एम्बुलेंस बुलवाएं, ज़ुहैब ने डॉक्टर की आवाज़ पर रोती आंखें ऊपर उठाईं। आप बॉडी को ले जा सकते हैं, डॉक्टर साहिबा रिपोर्ट तैयार कर रही हैं, आप चाहें तो बाद में भी आकर ले जा सकते हैं। वो एक नर्स थी जो नज़रें झुकाए बुझे दिल से उन्हें तफसील बता रही थी और ज़ुहैब को लगा इसके अंदर एक खालीपन का सेहरा आबाद हो गया है, शायद हमेशा के लिए। आने वाले बच्चे की फुकारियों को महसूस करते वो किस बयाबान में आके खड़ा हो गया था, जहाँ अपना बच्चे की उम्मीद थी और ना बच्चे की खुशी से मामूर। अपना नूर भरा चेहरा लिए उसकी शबनम, वो खाली हाथ खाली दिल लिए थके कदमों से बाहर की जानिब बढ़ गया। वासे की बाइक को हादसा पेश आया है बाबा जान। सैफ घबराया हुआ सा डेरे के बड़े कमरे में दाखिल हुआ तो आंखें खौफ से फटी हुई थीं और चेहरे पर हवास बाख्तगी। अब्दुर्रहमान भी घबरा कर उठ खड़े हुए। कब? कहाँ? कैसा है वासे? अगली कोई भी खबर सुनने के खौफ ने उनका सारा वजूद लर्जा दिया था। कुछ पता नहीं, मुझे वो खानजादा के पेट्रोल पंप से कॉल आई है अभी अभी। वहाँ अलीम गुल होता है, मेरा दोस्त है, उसी ने वासे को पहचान कर मुझे कॉल की। वासे को उन्होंने ही अस्पताल पहुँचाया। टक्कर मारने वाला ट्रक ड्राइवर भाग गया। लेकिन वासे कैसा है? उसे कहाँ चोट आई? अब्दुर्रहमान का दिल डूब रहा था। बढ़ती उम्र ने असाबी तौर पर उन्हें बेहद कमज़ोर कर दिया था। फ़िलहाल उनके लिए खड़ा होना भी मुश्किल था। मालूम नहीं बाबा, मुझे फ़ौरन निकलना है, आप बस दुआ करें। वो अपनी जीप की चाबी उठाकर उल्टे पैरों वापस लपका। जहन अब कई अतराफ़ में गर्दिश कर रहा था। जमीला चाची के घर देना इतला तो अब बाबा का काम था। उसे हॉस्पिटल पहुंचने की फ़िक्र थी। बड़ी गाड़ी ड्राइवर किला अब्दुल्ला की साइट पर ले गया था और वो ख़ुद को कपकपाते हाथों के साथ इतनी दूर शहर तक ड्राइविंग के काबिल महसूस नहीं कर रहा था। वो डेरे के बड़े गेट से जीप निकाल रहा था जब चौकीदार शहबाज अंदर से भागता हुआ करीब आया और कुछ बड़े नोटों की गड्डी इसके हाथ पर रखी जो यकीनन इसके बाबा ने भेजे थे। उसे वाकई रकम साथ रखने का ख्याल ही नहीं आया। वो बाहर निकलकर जीप को गली से निकाल रहा था जब नज़र घर के दरवाजे से बाहर निकलते रईस पर पड़ी। सैफ को देखते ही जिसने हस्बे मामूल नज़रें चुरा ली थीं। इनके ख़ानदान का तो आपस में मेल जोल भी नहीं था, ना सलाम दुआ। और पिछले दिनों वो किस्से के बाद रईस मरे, जल्दी आओ इधर। उसने धूल उड़ाती जीप ऐन इसके सर पे रोकी। वो घबराकर पीछे हटा। वासी का एक्सीडेंट हो गया है, शहर जाना है। मेरे हाथ काम नहीं कर रहे, जीप चला लोगे? सैफ ने उसे सूरत हाल से आगाह करने के लिए भी उजलत से काम लिया। ज़ाया करने के लिए वक्त ही कहाँ था। जी जी हटें, मैं चलता हूँ साथ। रईस ऐसी परेशान कुन खबर सुनकर भी बजाय रद्द-ए-अमल देने के फौरी तौर पर मुस्तैद हो गया। सैफ ड्राइविंग सीट से दूसरी पर मुंतकिल हुआ और रईस ने जीप स्टार्ट करके तेज़ी के साथ गली से निकालकर रोड को जाते रास्ते पर डाल दी। क्या हुआ वासे लाला को? रईस ने अब साथ जानने की कोशिश भी की और वासे के बारे में पता किया और सैफ ने उसे भी अब तक की सूरत हाल से आगाह कर दिया। सैफ के मोबाइल पर किसी की कॉल आ रही थी। रईस ने दिल ही दिल में वासे की खैरियत और सलामती की दुआ करते तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज़ की। क्या? सैफ की चीखती सी आवाज़ बुलंद हुई। नहीं। कब? क्या हुआ था उसे? या अल्लाह खैर। स्टीयरिंग रईस के हाथों में डामाडोल हो गया। अल्लाह खबर क्या हो चुका था। खुदाया! मोबाइल लुढ़क कर सैफ की गोद में आ गिरा। रईस ने खुश्क लबों पर ज़बान फेरते एक सवालिया नज़र सैफ पे डाली। शबनम की डेथ हो गई है। सैफ ने एक गहरी आह भरी। या अल्लाह, ये कैसी कैसी खबरें आ रही हैं। एक शॉकिंग न्यूज़ से तो पूरी तरह निमट भी नहीं पाए थे, परदेस में मालूम नहीं इस गरीब के साथ क्या हुआ था।
رئیس نے سر جھٹک کر نم آنکھوں کا پانی پیا۔ سیف لالا کی الگ حالت خراب تھی، دونوں سے کچھ بھی بولا نہیں گیا۔ شبنم کی اطلاع یقیناً آقا جان کو بھی مل چکی تھی، لیکن انہوں نے سیف کی موجودہ پریشانی کو دیکھتے ہوئے بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ لیکن یہاں تو اب ہر کسی کو پتہ چل چکا تھا۔ سیف کو خبر خلیل پھپھا کی طرف سے ملی۔ وہ سر ہاتھوں میں دیے بے جان سا بیٹھا تھا۔ جیپ شہر میں داخل ہو چکی تھی۔ رئیس نے اپنا دھیان واسے کی جانب لگائے تیز رفتاری سے رخ ہاسپٹل کی جانب کیا، اس دعا کے ساتھ کہ کاش یہاں خوشی کی خبر ان کی منتظر ہو۔ نیلم کو ہوش آیا تو گھر رونے دھونے اور بین کرنے کی آوازوں سے لرز رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں پلنگ پر اکیلی چت لیٹی تھی۔ آوازیں باہر سے ہی آ رہی تھیں۔ وہ اپنا چکراتا سر ہاتھوں میں تھام کر لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی، بمشکل خود کو سنبھالتے دروازے تک آئی تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ لاؤنج بے شمار روتی ہوئی عورتوں سے بھرا ہوا تھا اور اس کی اماں وہ رانے پیٹتے دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی۔ نیلم کو بے ہوشی سے پہلے کی باتیں یاد آئیں، واسے کا حادثہ، اس کی چیخ، اور اس کے بعد یہ سب واسے کی وجہ سے یہاں اس کے گھر میں تو کیا وہ نہیں رہا؟ نیلم نے چوکٹ کو تھاما، تبھی کچھ عورتوں کی نظر اس پر پڑی تو بھاگ کر آئیں اور اس سے لپٹ گئیں۔ ہائے نیلم، ہائے تیری بہن، ہائے ہائے بھری جوانی میں دنیا چھوڑ گئی۔ نیلم، نگار بے تحاشا اپنا منہ پیٹتی چیخیں مارتی نیلم کی طرف دوڑی۔ ہائے میری شبنم، وہی خدایا مجھے اٹھا لیتا، ہائے میری بچی۔ وہ زبردستی نیلم کے گلے لگ چکی تھی اور نیلم کو جو کچھ سمجھ میں آیا وہ گلا اور کلیجہ چیر دینے کو کافی تھا۔ وہ بے یقین تھی، کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ اس نے منہ کھول کر اماں کو کچھ کہنا چاہا، لیکن بولنے کے لیے ہونٹ کھلے تو ضرور، البتہ بہت زور لگانے پر بھی آواز نہیں نکل سکی۔ نیلم نے پوری قوت اور طاقت سے اماں کو کہنا چاہا، لیکن اس بار بھی لب ہل کر رہ گئے۔ وہ اب مارے گھبراہٹ کے پورا زور لگا کر حلق سے آواز نکالنے میں کوشاں تھی، لیکن سوائے گھٹن بھری سانسوں کے کچھ نکل ہی نہیں پایا۔ نیلم، تیری بہن ہمیں چھوڑ گئی، وہ ہمیں نہیں رہی، ایک عورت معلوم نہیں افسوس کر رہی تھی یا اسے بتا رہی تھی، پر نیلم بیک وقت 3 صدموں سے نڈھال ہوتے ایک بار پھر زمین بوس ہو چکی تھی۔ واسے کے متعلق کچھ پتہ ہی نہیں چل پایا تھا، باجی چل بسی تھی اور وہ اب شاید بول نہیں سکتی تھی۔ ایک دل دہلا دینے والی چیخ اندر کی ساری آوازوں کو ساتھ لیے اس سے روٹ کر نہ جانے کن خلاؤں میں کھو گئی تھی۔ واسے کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ہسپتال کے بیڈ پر پڑا پایا اور سامنے کھڑے سیف لالا اور رئیس، وہ ان 2 افراد کو ایک ساتھ اتنے قریب پا کر اپنے باہوش حواس ہونے پر شبے میں پڑ گیا، اور اس کی حالت، اسے اپنے ساتھ بیتا واقعہ یاد آنے لگا۔ مطلب دماغ تو صحیح کام کر رہا تھا۔ ایک جنگلی جانور جیسا بے قابو ٹرک بالکل ہی اچانک بائیں ہاتھ کے روڈ سے عین اس کے سر پر پہنچنے بجائے اس کو بچانے یا بچنے کی مہلت دینے کے اس پر چڑھ دوڑا تھا، لیکن قسمت نے کچھ یوں واسے کا ساتھ دیا کہ ٹرک کی پہلی زوردار ٹکر سے وہ اچھل کر سڑک کنارے کی جھاڑیوں پر جا گرا، اور ارادے تو ٹرک ڈرائیور کے بھی کچھ اچھے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ اس نے سڑک پر سیدھا ہوتے ہی ٹرک کی باڈی کے پچھلے حصے کو بیک پر لے جاتے جھاڑیوں پر چڑھائی کی کوشش کی تاکہ رہی سہی کسر بھی پوری کرتی جائے، لیکن سامنے والے پیٹرول پمپ سے کچھ لوگ شور مچاتے اس طرف کو دوڑے تو ٹرک ڈرائیور اپنی جان بچانے کے لیے فوراً بھاگ نکلا۔ ادھر واسے کو دوسری ہلکی ٹکر نے جھاڑیوں سے نیچے لڑکایا تو وہ سڑک سے قریب 4-5 فٹ نیچے سخت پتھریلی زمین پر آ رہا۔ حادثے کے اعصابی دباؤ اور جسم کے شدید درد نے ہوش سے بےگانہ کر دیا اور پھر اسے کچھ یاد نہیں رہا، اور اب ہوش میں آنے کے بعد وہ جان لینا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا تھا۔ تم اب ٹھیک ہو واسے؟ پریشان نہ ہو، ٹانگوں پر کچھ زخم آئے ہیں، شکر ہے اللہ پاک کا سر کسی قسم کی چوٹ لگنے سے بالکل محفوظ رہا۔ سیف نے سر جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، آنکھوں سے لگ رہا تھا وہ روئی بھی ہیں۔ شکر ہے لالا، آپ کو کچھ نہیں ہوا۔ رئیس نے اس کے ماتھے سے بال ہٹاتے جھک کر اس کا چہرہ دیکھا اور بیڈ کے کنارے پر بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سیف لالا بہت پریشان ہو گئے تھے، ڈرائیو کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ محبت ہے ان کی۔ وہ سیف کو دیکھ کر مسکرایا، لیکن سیف کے چہرے پر گہری فکر کے سائے تھے۔ واسے کی جان تو بچ گئی تھی، لیکن ادھر خاندان ایک کتنے بڑے دکھ سے دوچار ہو چکا تھا۔ گھر سے کال آ رہی ہے، سیف اللہ نے انہیں بتاتے ہوئے موبائل آن کر کے کان سے لگایا۔ جی بابا جان، واسے اب ماشاءاللہ کافی بہتر ہے، ہوش میں بھی آ گیا ہے۔ آپ جمیلہ چاچی کو بتا دیں، گھر میں سب پریشان ہوں گے۔ وہ باپ کی بات سن کر کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ میں ڈاکٹر سے پتہ کرتا ہوں، واسے کی حالت ویسی اچھی ہے، امید ہے کہ ڈاکٹر ڈسچارج کر دے گا۔ اچھا، امید ہے ہم پہنچ جائیں گے۔ اگلی بات سیف نے نہایت دکھی دل سے کہی۔ شبنم کا 3 بجے جنازہ تھا، اسے اپنے گاؤں لایا جا رہا تھا، میت وہاں سے روانہ ہو رہی تھی۔ سیف نے واسے کی طبیعت دیکھتے کھل کر بات کرنا مناسب نہیں سمجھا اور کال آف کر کے ڈاکٹر سے ملنے چلا گیا۔ واسے کی چوٹوں کو دیکھتے وہ بھی یہی چاہ رہا تھا کہ اسے ساتھ ہی لے کر گھر جایا جائے، بشرطے کہ ڈاکٹر اجازت دے دیں۔ رئیس نے بھی سیف لالا کی بات تو سمجھ لی، لیکن فی الحال یہاں تبصرہ مناسب نہیں سمجھا۔ دل البتہ تکلیف سے بھر گیا تھا، معلوم نہیں شبنم باجی کے ساتھ کیا ہوا تھا اور وہاں گاؤں میں اس وقت کیا سچویشن تھی۔ وہ بس تکلیف بھری
بھری ایک جھرجھری لے کر رہ گیا۔ اسکرین پر جلتا بجھتا شہزادہ کالنگ دیکھتے ہی ذکی کے ہاتھ سے موبائل فون چھیٹ کر گر گیا۔ پھٹی آنکھوں اور دہشت زدہ چہرے کے ساتھ وہ نیچے گرے موبائل کے 3 حصوں کو دیکھتے، منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہی چیخ کا گلا گھونٹتے پیچھے کو ہٹتے دیوار سے جا لگا تھا۔ شہزاد نے اپنا کام کیا تھا یا نہیں؟ قدرت نے اپنا کام کر دیا تھا۔ جبار نے کپ کپاتے لرزتے ہاتھوں سے لاکر میں چابی گھمائی۔ شبنم کی میت گھر پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے تدفین کے انتظامات کے لیے لاکر کھولا تو نظر نوٹوں کی اس گٹی پر پڑی جو واسے کا کام تمام ہونے کے بعد شہزادہ نامی قاتل کو دینی تھی۔ وہ ایک بیوہ کے گھر کا چراغ بجھانے چلے تھے، ان کے مرحوم بھائی کا یتیم بیٹا عبدالواسع۔ جبار کو لگا آج سے پہلے یہ شناخت نہ کبھی ان کے ذہن میں کوئی درد پیدا کر سکی، نہ ہی اسے وہ یاد رکھنا چاہتے تھے، پر آج ان کی معصوم بچی، ان کی بے قصور بیٹی، انہوں نے واسع کو سچی جھوٹی قسم کے جھوٹے عذاب کی بھینٹ چڑھانا چاہا تھا، اور قدرت نے جھوٹ سچ کا تمانچہ کس کے کس طاقت سے ان کے منہ پہ دے مارا تھا۔ جبار پاگلوں کی طرح لاکر کے مضبوط دروازے سے سر پٹک پٹک کر تارے مار کر رونے لگے۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ کیسے وہ اس وقت کو واپس موڑیں؟ کیسے اپنے ضمیر کی آواز پر کان دھریں؟ کاش یہ وقت بس ایک بار پلٹ سکتا۔ انہیں اپنی شبنم کسی بھی قیمت پہ واپس چاہیے تھی۔ شبنم! وہ اوپر دیکھتے زور سے پکار اٹھے۔ کاش میں نے نگار کی بات سن لی ہوتی، کاش ہم نے صرف دولت کا ڈھیر نہ دیکھا ہوتا، ان کی عقل سمجھ کو بھی پرکھ لیا ہوتا، کاش۔ شبنم کا سویم ہو چکا تھا۔ واسع کچھ دیر پہلے ہی جبار چچا کے ہاں سے واپس آیا تھا۔ راہداری سے گزرتے نادانستہ نظر قد آدم آئینے میں خود پر پڑی تو وہیں رک گیا۔ حیرت بھری نظروں سے خود کو سر سے پیر تک دیکھتے اس نے بے ساختہ اوپر دیکھا تھا۔ ذہن میں جب بھی اس بھیانک حادثے کی فلم چلی، اس نے رک کر ٹھہر کر بے ساختہ اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا۔ کسی عفریت اور بلا جیسا تیز رفتار ٹرک جب بائیک کے اگلے پہیے سے ٹکرایا تو اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے فضا میں معلق ہوتے کلمہ بھی پڑھ ڈالا تھا، لیکن اوپر کو اٹھتے وجود کا رخ بجائے سامنے کے بائیں ہاتھ کو ہونا سوائے ایک معجزے اور اللہ کی مدد کے کچھ نہیں تھا۔ اور پھر گھنی جھاڑیوں پر جا گرنا۔ وہ ایک بار پھر اپنے ہاتھوں، بازوؤں، گردن اور چہرے کو دیکھتے تعجب میں پڑ گیا۔ نہ کوئی گہرا زخم، نہ کوئی بڑی چوٹ، چند ایک معمولی خراشیں، وہ بھی ٹانگوں اور پیٹھ پر آئی تھیں، جو بظاہر کسی کو دکھائی نہیں دے سکتی تھیں۔ اوپر سے اسی وقت شبنم کی موت کی دل دہلا دینے والی خبر کے باعث کسی کو علم نہیں ہو سکا کہ واسع کے ساتھ کوئی حادثہ بھی پیش آیا ہے۔ وہ حادثہ جو واسع جانتا تھا کہ ہوا نہیں بلکہ کروایا گیا ہے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شہزادہ نامی مطلوب قاتل کو بحیثیت وکیل وہ خوب اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اور پھر نیلم کی کال اور بائیک روکنے کی تنبیہ نے یہ تجسس بھی ختم کر دیا کہ قتل کی سازش کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ ہاں لیکن نیلم؟ واسع نے ایک درد بھری آہ بھری، ایک ہولناک چیخ ہمیشہ کے لیے اس کی آواز کا گلا گھونٹتے اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ اوائل اپریل کی اس معتدل خوشگوار سی صبح میں نازنین اپنے بابا کے ساتھ بس اسٹینڈ پر کھڑی تھی۔ آج وہ کئی ماہ بعد واپس مسلم باغ جا رہی تھی۔ شبنم کی وفات اور واسع کے حادثے کے درمیان میں ٹھہرا طویل اداس سرما گزر گیا تھا۔ برف کی سوغات ساتھ لانے والے معمول سے کہیں زیادہ ٹھٹرے ہوئے سرما نے سب کو گھروں میں محصور ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ کوئٹہ جانے کا پروگرام تو اگرچہ وہ پہلے ہی بنا چکی تھی، شبنم کی وفات نے جب سارے رواں دواں سسٹم کو ایک دم جامد کر دیا تو وہ اس رخ کے مزید اداس کر دینے والے ماحول سے باہر نکل آئی۔ کوئٹہ میں اس کا زیادہ وقت خالہ گل حبیبہ کے ہاں گزرتا تھا۔ بابا تو خود اپنی دوسری بیوی کے گھر میں رہتے تھے۔ نازنین ہفتے بھر کے بعد بس ایک آدھ دن کے لیے وہاں کا چکر لگا آتی۔ اس نئے اور پرائے گھر میں باپ کے گھر جیسی اپنائیت نہیں تھی۔ وہ بس ان کا دل رکھنے کو ہوا آتی اور بیوی کی وجہ سے وہ اسے زیادہ مجبور نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے بہرحال ان کی دعا سن لی تھی۔ ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تھی، وہ بھی وارث پا کر بہت خوش تھے، اور آج گاؤں ایک بہت اہم موقع پر اسے بلایا گیا تھا، اسی لیے بابا اسے چھوڑنے جا رہے تھے۔ وہ دونوں بس میں بیٹھ چکے تھے۔ سفر آغاز ہو چکا تھا۔ کھڑکی سے باہر بہار کی خوبصورت مناظر دیکھتے اس کے چہرے پر آسودگی، لبوں پر مسکان اور آنکھوں میں گدگدا سا انتظار تھا۔ انتظار گاؤں پہنچنے کا، آنے والے حسین وقت کا۔ واسع کے ساتھ کا اس راستے کی کشش ایک بہت خوبصورت منزل کا پتہ تھی، جہاں کوئی بہت شدت سے اس کا منتظر تھا۔ کبھی وہ جن پتھروں پہاڑوں میں رہنے والوں کے پتھر دلوں سے خائف تھی، اب ان کے اندر جھانک کر ان کی شفاف چشموں جیسی نیت کو پا چکی تھی۔ یہاں محض دلدار ہی نہیں ملا تھا، بھائی بہنوں، ماں باپ، دوستوں، رشتہ داروں کی ہر کمی کی پورائی ہوئی تھی۔ شبنم کی وفات کے چند ہی ہفتے گزرے تھے کہ آقا نے اس کے بابا کو کال کر کے گاؤں واپس بلایا تھا۔ آمنے سامنے بیٹھ کر ان کی ہر غلط فہمی دور کی تھی۔ بابا کا دل اس کی طرف سے صاف ہوا تو وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے کو تیار ہو گئے۔ یہاں بھی شبنم کی موت کے بعد ہر کوئی بہت غمزدہ اور بہت اداس تھا۔ وہ بھی بجھا دل لیے ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی، البتہ جانے سے پہلے جمیلہ چاچی نے اس کے بابا سے رشتے کی بات بھی کر لی، اور انہوں نے بھی جواباً حامی بھر لی، کیونکہ نغمہ اور عبدالرحمن واسع کے متعلق اپنی پسندیدگی کا عندیہ پہلے ہی دے چکے تھے۔ کسی باقاعدہ رسم وغیرہ کا چونکہ ماحول نہیں تھا تو بڑوں کی آپس کی بات کو ہی کافی سمجھا گیا،
اور اب تقریباً 6 ماہ کے بعد وہ دوبارہ گاؤں جا رہی تھی، اور وہ بھی ایک بہت خاص موقع پر، کیونکہ پھولوں کی اس موسم میں 4 چاند لگانے کے لیے نصیر اور رباب کی شادی طے پا گئی تھی، اور وہ نصیر کی منہ بولی بہن اور رباب کی ہونے والی بھابھی کی حیثیت سے وہاں ایک بہت خاص مہمان تھی۔ سرما گزرنے پر جمود کی کیفیت میں حقیقتاً بدلاؤ آیا تھا، خصوصاً پچھلے 1 ماہ کے دوران وہاں کئی بڑی تبدیلیاں آئی تھیں۔ مارچ کی آمد ہوئی تو سب سے پہلے آقا جان نے خاندان کا جرگہ بلا کر بدلائی کی رسم کو ختم کرنے کا باقاعدہ اعلان کیا، اور اسی جرگے میں چھوٹے بھائی مجیب اللہ کے ساتھ اپنے پرانے اختلافات کو خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے صلح کر لی۔ قرآن پر ہاتھ رکھ کر قتل کی کھائی گئی قسموں کو بیل اور اونٹ ذبح کر کے کفارہ ادا کر دیا گیا، اور پھر صلح ہو جانے کے بعد سلطانہ چاچی اور مجیب چاچا پشمینہ کے لیے رئیس کا رشتہ لائے، جسے برسوں پہلے توڑ دیا گیا تھا، اور وہ صلح ہونے پر دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ اسفند اور زمرد کے رشتے کا معاملہ بھی شبنم کی موت کے باعث التوا میں پڑ چکا تھا، اسے بھی قبول کر لیا گیا۔ خاندان میں کچھ مہینہ بھر ہی ہوا کہ خوشیوں کی لہر سی آ گئی، اور سب ان خوشیوں کے دیرپا ہونے کے لیے دعا گو تھے۔ نازنین کا دل بھی خوشی کی خبریں سنتے سب سے ملنے کو بے چین ہو رہا تھا۔ دنوں وہ محض تصور کر کے ہی شاد رہی کہ رئیس سے منگنی بحال ہونے کے بعد پشمینہ کیسی خوش لگا کرتی ہوگی، اور پھر رباب، اسے اس کے بچپن کا پیار، اس کی زندگی کی پہلی اور آخری خواہش، اس کا نصیر مل گیا تھا۔ اور زمرد؟ نازنین لہجے کو رکی اور پھر سر جھٹک کے ہنس دی۔ رباب نے آنے سے پہلے معذرت کر کے یہ وضاحت بھی کر دی کہ زمرد کی واسے میں دلچسپی سے متعلق اس نے غلط بیانی کی تھی، وہ اسفند کا رشتہ آنے پر بہت خوش تھی، واسے کے متعلق اس کے دل میں کبھی ایسا کوئی خیال ہی نہیں آیا، بلکہ اگر یہ سچ ہوتا تو نازنین کبھی بھی واسے کے ملنے کی خوشی کو پوری طرح محسوس نہ کر پاتی، اسے چھین لینے سے خوف آتا تھا۔ یا اللہ، گاؤں میں واپس آئی یہ خوشیاں یوں ہی قائم و دائم رہیں، آمین۔ برقعے کے اندر ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اللہ پاک سے دعا کی، اور گاؤں کی خوشیاں تو یقیناً لوٹ ہی آئی تھیں، لیکن نئے گئے تھے تو عبدالجبار کے گھر میں پھیلے رنج و الم کے سائے اور دیر سے پھیلی سکوت بھری خاموشی۔ زندگی بھر عذاب سہنے کو، دل ملا ہے اداس رہنے کو، ایک چپکے ہزار ہا مفہوم، اور کیا رہ گیا ہے کہنے کو۔ نرگس یہاں کا علاقائی پھول نہ تھا، لیکن ان کے ہاں تقریباً ہر کیاری اور گملے میں خصوصاً منگوا کر لگایا گیا تھا، کیونکہ شبنم کو نرگس آبی سے عشق تھا۔ وہ دیر تک اس کو ناک سے لگائے اس کی زہر پھونکتی خوشبو کو اپنے اندر اتارا کرتی۔ باغ کے انتہائی کونے میں گھاس پر بیٹھی نیلم اپنے اٹھے گھٹنوں پر ٹھوڑی ٹکائے کیاری میں تازہ کھلے نرگس کے پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ کبھی سنا تھا نرگس قبرستانوں کا پھول ہوتا ہے، اور آج معلوم نہیں شبنم کی قبر پر وہ پھول کھلا تھا یا نہیں، پر ان کے گھر کی قبرستان جیسی ویرانی میں چہار سو نرگس کی مہک تھی۔ نیلم نے کچھ دیر پہلے ہی اس کی لمبی لمبی شاخوں کو توڑ کر ایک گلدستہ بنایا تھا، سوچا ذکی سے کہے گی شبنم کی قبر پر رکھائے، اور پھر گلدستہ بنا کر وہ خود بھی وہیں بیٹھ گئی۔ باتیں تو رہی نہیں تھیں کہ کسی دوسرے کی کمی محسوس ہوتی، اب تو بس وہ تھی یا اس کی سوچیں، اور آج دل کے ساتھ ساتھ سوچوں میں بھی وہ بسا تھا جو پچھلے روز یہاں آیا تھا بڑے دنوں کے بعد ان کے گھر۔ مسکرا کر اسے دیکھا، اس کی خیریت پوچھی، لیکن جواب میں اماں اسے بڑے دکھ سے بتانے لگیں کہ کیسے بہن کی موت کی خبر چیخ بن کر اس کے گلے سے نکلتے ہمیشہ کے لیے اسے خاموش کر گئی۔ نیلم اور واسے نے نگار کی اس بات پر بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا، اور یہ بات صرف وہ دو ہی جانتے تھے کہ کون سی چیخ نیلم کی گویائی چھیننے کا سبب بنی تھی۔ نیلم نے گھبرا کر نظر چرائی اور واسے اجازت لیتے اٹھ کھڑا ہوا۔ کسی بھی غیر متوقع اور صدماتی سی کیفیت میں رد عمل دینا ہمیشہ تو نہیں پر بہت کم کبھی ایسے کسی حادثے کی بنیاد بن جایا کرتا ہے، لیکن بہت امکان ہوتا ہے کہ آگے کبھی دوسرا کوئی واقعہ معذوری کے ازالے کا باعث بھی بن جائے۔ میری دعا ہے کہ وہ دوسرا واقعہ کسی صدمے کو تو نہیں، البتہ کسی اچانک خوشی کے نتیجے میں ضرور وقوع پذیر ہو، اور ہماری نیلم دوبارہ بولنے کے قابل ہو جائے۔ واسے نے اپنا ہاتھ نیلم کے سر پر رکھ کر دعا دی تھی۔ نگار نے بے ساختہ ایک آہ بھر کے آمین کہا، اور نیلم بھی لمبی سانس کھینچتے حال میں واپس آئی۔ وہ دعا دینے والا بھی اس کے بس ایک ہی درد کا رازدار تھا، کیونکہ پہلا درد تو اس کی اپنی تنہائیوں کا ساتھی تھا، اور اس کی رازدار ہمیشہ سے وہ خود ہی تھی۔ اس وقت پورچ میں جیپ سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تو وہ فوراً گلدستہ ہاتھ میں لی اٹھی۔ ذکی شاید کہیں باہر جا رہا تھا، وہ اسے گلدستہ دینے کے خیال سے ہاتھ ہلاتی ہوئی بھاگی، لیکن ذکی براؤن سن گلاسز آنکھوں پر لگاتے جیپ لے جا چکا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے گلدستے کو اداسی سے دیکھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے دل ہی دل میں شبنم سے معذرت کی۔ وہ اگر آواز دے پاتی تو ضرور ذکی کو روک لیتی اور گلدستہ اس کی بہن تک پہنچ جاتا۔ کمرے سے نکلتی نگار نے یہ منظر دیکھا تو تیزی سے نیلم کے پاس آئی۔ ان کی بے زبان بچی دل کی بات دل میں لیے رہ گئی۔ ضرور ذکی کی نظر نہیں پڑی ہوگی، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ بہن کی اتنی معصوم سی فرمائش ٹال دیتا۔ وہ دکھی دل سے نیلم کو دیکھتے ہی گئیں۔ ہمیشہ اس کے بولنے پر انہوں نے سب سے زیادہ اسے ٹوکا تھا، بلا وجہ اس کے زیادہ بولنے پر برا بھلا کہا تھا۔ اس کے بے وقت سچ ہمیشہ ہی انہیں خوف میں مبتلا کر دیا کرتے تھے۔ وہ تو ان کے گھر کی رونق تھی، اس کی خاموشی گھر کے خالی پن کو مزید بڑھا دیتی۔ بھائی نے دیکھا نہیں ہوگا، انہوں نے پلکیں مون کر نیلم کو تسلی دی تو اس نے ہلکا سا سر ہلا دیا۔ حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ ذکی نیلم کے ہاتھ میں گلدستہ دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ اسے شبنم کی قبر پر جانے کو کہے گی، اور فی الحال وہ بالکل اس نیت اور ارادے سے گھر سے نہیں نکلا تھا۔ آج تو باہر نکلنے کی وجہ بڑی دلاویز، بڑی خوش کن تھی۔
سننے میں آیا تھا کہ نازنین آج مہینوں بعد واپس لوٹی تھی۔ مہینوں اس نے جس کی آمد کا انتظار کیا تھا، بالآخر رباب اور نصیر کی شادی اسے واپس کھینچ ہی لائی۔ سنا تو یہ بھی تھا کہ رباب نصیر کی شادی کے 15 دنوں بعد واسع اور نازنین کی شادی بھی ہو جائے گی۔ ذکی آج کل خاندان کے ہر گھر میں کچھ زیادہ ہی ان تھا۔ بہن کی وفات کے بعد وہ کبھی گلشن پھپھی تو کبھی سلطانہ چچی، کبھی شمیم چچی تو کبھی مجیب چاچا، کبھی آقا جان کا ڈیرا تو کبھی سیف لالا کی بیٹھک، گھنٹوں گھنٹوں سر جھکائے مخموم صورت بنائے سب کی ہمدردیاں بتوڑتا رہتا۔ واسع کا حادثہ ویسے بھی شبنم کی موت کی وجہ سے آیا گیا ہو چکا تھا۔ نازنین اور واسع کا گھاٹی والا اسکینڈل بھی اسے تقریباً بال بال بچا لے گیا تھا۔ پھر جنہیں شک گزرا تھا وہ بھی اس کی بہن کی جوان موت کے سبب بھلا گئے، اور اب ایک ایک کر کے سامنے اپنی بے چارگی کے تصور پیش کرتے وہ بھی ایک دم بتلا ہوا ذکا اللہ تھا، وہ جو غریب اور کم حیثیت رشتہ داروں کے ہاں جانا اپنی شان کے خلاف سمجھتا تھا، اب دیر تک دادی پھپھی چچیوں کی خبر گیری کرتا دکھائی دیتا، اور ان سب حرکات کی وجہ سے وہ سب کی ہمدردی اور محبتیں بھی خوب وصول کر رہا تھا۔ عبدالجبار اور نگار بھی مغرور اور کسی کی خطر میں نہ لانے والے جو مشہور تھے، پر شبنم کی موت نے سب کی نظر میں انہیں قابل رحم بنا دیا تھا، اور اگر جبار یا نگار نے نہیں تو ذکی نے اس توجہ کا خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ آغا جان کے گھر جانے کا اس کا واحد مقصد نازنین کی خبر رکھنا ہوتا تھا۔ وہ خود اگرچہ اب وہاں نہیں تھی، لیکن باتوں باتوں میں بہت کچھ جاننے کا موقع مل جاتا۔ خاندان کے باقی تمام گھروں میں تو محض وہ خانہ پوری کے لیے جاتا کہ اس کا یہاں آنا جانا کسی کو کھٹکے نہیں، خصوصاً اس واسع کو جس پر اب تک کے وقت میں اس کے سبھی وار خطا گئے تھے۔ اسی لیے اب وقت تھا اس جاگیر چھیننے والے کے دل کی جاگیر لوٹنے کا، کیونکہ یہ تیر تو ذکی کی آنکھوں میں نشتر بن کر ابھی تک چبھ رہا تھا۔ تم واسع کی دلہن بن جاؤ نازنین، مجھے کب اعتراض ہے، لیکن کیا ہے نا جانم، یہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا کہ عشق کی راہ آسان نہیں ہوتی۔ لب دبا کر شرارت سے ہنستے اس نے موڑ کاٹا۔ تو پھر واسع اور تمہارے ایک ہونے کی راہ بھی سہل کیسے ہو سکتی ہے؟ کچھ کانٹے تو اس راہ میں بھی ضرور اگے ہوں گے، تو دامن اگر خار سے الجھ جائے اے نازنین تو تار تار بھی ہو سکتا ہے، لیکن تم گھبرانا مت، واسع بہت مہان ہے، پیوند لگے دامن کے ساتھ بھی اپنی محبت کو قبول کرنے کا ظرف رکھتا ہے۔ پھر یہ بھی تو عشق کا امتحان ہوا نا، دیکھتے ہیں کتنا سچا ہے اپنے دعوے میں، اور میری مانو تو اس بیچارے کو کچھ بتا کر کسی امتحان میں ڈالنا ہی مت۔ پھر میں بھی شادی کے آڑے کہاں آ رہا ہوں، ایک چھوٹی سی ملاقات اپنے ہارے ہوئے عاشق کے نام کر دو، بدلے میں ذکی ہمیشہ کے لیے تمہیں یوں اپنے دشمن کے گھر بیچ دے گا جیسے کوئی جیت جانے والا اپنی ٹرافی والنٹیرلی کسی ہارے ہوئے کے حوالے کرتے۔ ہاں ہاں ہاں۔ وہ جیپ کو ابائی قبرستان کے کنارے والے کچے روڈ سے بھگاتے ہوئے نکال لے گیا۔ وہ شبنم کی قبر پر نرگس کے پھولوں کے بجائے اسے دھول اور غبار کی چادر اڑاتا کہاں سے کہاں نکل گیا۔ اسے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے ابھی بہت کام کرنا تھا، اور نصیر کی شادی میں بس چند ہی دن باقی رہ گئے تھے۔ یار واسع، اب یہ کیا نیا ڈرامہ ہے؟ نصیر دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اس کے ڈیرے والے آفس میں عین اس کے مقابل کھڑا تھا۔ گزرے 6 ماہ میں ڈیرے کا تو نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ واسع نے اپنی محنت سے سبھی کمروں اور بڑے حجرے کی سجاوٹ مکمل کر لی تھی، اور ایک کمرے کو آفس کے انداز میں ترتیب دے کر اب وہ شام کو گاؤں والوں کے مسائل بھی سنا کرتا۔ پچھلے دنوں سے البتہ شادی کی مصروفیات نے سر کھجانے کی جتنی مہلت بھی نہیں دی تھی۔ اتنے بے شمار کام نمٹانے تھے کیونکہ صرف رباب کی ہی نہیں اپنی شادی بھی سر پر آ چکی تھی۔ نصیر کا الگ برا حال تھا، ڈیوٹی سے سیدھا گاؤں آتا اور رات گئے تک یہاں کے کام نمٹا کر اگلی صبح پھر شوب چلا جاتا، کیونکہ اسے شادی کے لیے 20 دن کی چھٹی ملی تھی جو پہلے فنکشن کے دن سے شروع ہونی تھی، اسی لیے تب تک کے دن مارے باندھے وہ آ کر پورے کر رہا تھا۔ کون سا نیا ڈرامہ بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ بیٹھو۔ واسع نے کام چھوڑ کر بازو سر کے پیچھے باندھے۔ یار وہ جبار ماما نے کوٹھی نہیں لی تھی ادھر کان مہتر زئی میں؟ واسع بغور سننے لگا۔ نگار مامی نے کہا ہے کہ ولیمے سے اگلے دن سب خواتین کی وہاں دعوت رکھی ہے۔ نگار چچی نے کہا؟ واسع کے ابرو بھی استجابیہ سے جڑ گئے۔ ہاں، وہ کہہ رہی تھیں نیلم کی خواہش ہے کہ دلہا دلہن کی پہلی دعوت ان کی طرف سے ہو۔ تو تم کیوں چڑ رہے ہو؟ یار ہم نے ولیمے کی اگلی صبح سوات کے لیے نکلنا ہے، میں نے سوچا تھا یہ دعوتیں وغیرہ واپس آ کر ہو جائیں گی، چھٹی بھی تو اتنی سی ہی ملی ہے مجھے۔ اچھا ایک آدھ دعوت سے تو کچھ نہیں ہوتا، نیلم کا دل بھی تو نہیں توڑ سکتے، تم جانتے تو ہو۔ واسع بات مکمل نہیں کر پایا۔ جب سے اس ہستی کھلکھلاتی معصوم سی لڑکی کی گویائی گئی تھی، دل پر اس بات کے خیال سے بڑا دردناک دھکا لگتا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن یار یہ دعوت وغیرہ گھر پر بھی تو کی جا سکتی ہے، اتنی دور، وہ بھی صرف خواتین۔ نصیر کی بے چینی اب تک رخصت نہیں ہوئی تھی۔ بلا وجہ الجھ رہے ہو، کچھ نہیں ہوتا، جانے دو،
کل ذکی اماں کے ساتھ ہی بیٹھا تھا تو اسی دعوت کے موضوع پر بات ہو رہی تھی۔ اماں کہہ رہی تھیں کہ شبنم کی وجہ سے وہ لوگ اگر کسی تقریب وغیرہ میں حصہ نہ بھی لیں تو ہمیں کوئی گلہ یا شکایت نہیں ہوگی، اسی لیے بلا وجہ دعوت وغیرہ کے تکلف میں نہ پڑیں۔ لیکن ذکی برابر قائل کرنے میں لگا رہا، کہہ رہا تھا نیلم خوش ہوگی وغیرہ۔ نصیر نے ماتھا سکوڑا، یار یہ ذکی جو نیک پارسا بننے کا ڈھونگ کر رہا ہے نا کچھ عرصے سے، مجھ سے اب بالکل برداشت نہیں ہوتا۔ واسے اب اس کا مدعا سمجھا، یار کیا پتا اللہ نے سچ مچ ہی کھایا پلٹ دی ہو۔ مجھے نا ابھی بھی یہی شک ہے کہ تمہارے حادثے میں اسی کا ہاتھ تھا، لیکن یہ خبیث ہمیشہ بچ جاتا ہے۔ نصیر اب دانت کچکچا رہا تھا۔ تمہیں صرف شک ہے بردر؟ واسے کی خوبصورت ذہین آنکھوں میں معنی خیز سی چمک تھی۔ نصیر جھٹکا کھا کر پیچھے ہوا، مطلب؟ کچھ شواہد ایسے ملے تھے۔ واسے گہرا سانس لے کر ایک دم سنجیدہ ہوا۔ نو وے! نصیر اچھل کر اپنی جگہ سے اٹھا اور واسے کے قریب آیا۔ کیسے شواہد؟ چھوڑو یار، واسے نے سر چٹکا۔ شبنم کے حادثے نے سب الٹ پلٹ کر دیا۔ این اسی دن اتنا بڑا حادثہ ہونا ان کے لیے وہ دھچکا کم تو نہیں تھا۔ کچھ تو سبق لیا ہی ہوگا اس ذکی نے۔ اب ایسے حالات میں کیا سزا تجویز کرتا؟ دل ڈر جاتا ہے نا۔ دل بھی تم جیسوں کا ہی ڈرتا ہے واسے، نصیر نے نتنے پھلائے۔ پر یہ ذکی کتے کی دم ہے، اس سے ابھی بھی ہوشیار رہنا، اللہ پہ بھروسہ ہے۔ واسے نے بات ہی ختم کر دی۔ کیوں بھائی، کہاں جا رہے ہو؟ نازیہ اپنی چٹیا کو ہاتھ پر لہراتی اور جبین کمر پر ہاتھ رکھے شوخ مبہم ہنسی لبوں پر سجائے واسے کو گھور رہی تھی، جبکہ واسے بیچ راہداری ہاتھوں میں سلائی مشین کا نیا ڈبہ اٹھائے ان دونوں کی حرکات کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ تم دونوں کے کمرے میں جا رہا ہوں یا سامان رکھنا ہے؟ رباب کے جہیز والے کمرے میں جا رہے ہو نا؟ نازیہ نے ہنس کر جبین کو دیکھا۔ ارے ہاں باجی، اماں نے بہت سارا سامان میرے کمرے میں رکھا ہوا تھا، اب کہا ہے کہ میں یہاں لے آؤں۔ ہاں لیکن ایسے تو نہیں جانے دیں گے۔ وہ دونوں ڈٹی ہوئی تھی۔ ایسے کیسے؟ واسے الجھ گیا، پتہ نہیں ان دونوں کو کیا ہو گیا ہے۔ ارے بھائی میرے کندھے لٹک گئے ہیں، راستہ تو، ورنہ یہیں رکھنے لگا ہوں میں۔ اس نے نیچے رکھنے کا اشارہ کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، پھر سارا سامان یہیں لا کر رکھتے جاؤ، ویسے بھی وہ بیچاری اندر کام کر رہی ہے، تمہارے اچانک آنے پر کیا سوچے گی؟ وہ واسے چونکا، وہ یہاں ہے ہمارے گھر؟ واہ، نام لیے بغیر ہی پہچان گئے؟ نازیہ کھلکھلا کے ہنسی۔ ہاں بھائی وہی ہے اندر، ابھی آئی ہے، اندر جہیز سیٹ کروانے میں ہماری مدد کر رہی ہے۔ تو کیا کر رہی تھی تم دونوں؟ کیسے نہیں جانے دیں گی؟ واسے بھی فوراً اصل مدعے پر آیا۔ ان لالچی بہنوں کو بھی جو چاہیے تھا وہ دینے کو تیار تھا، خبر ہی ایسی ملی تھی۔ دیکھ رہی ہو جبین، یہ واسے تو ابھی سے ہاتھ سے گیا۔ نازنین نے آنکھیں نچائی۔ کچھ میرے حال پر بھی ترس کھا لو۔ اس نے آنکھوں سے بھاری سلائی مشین کی طرف توجہ دلائی تو دونوں نے ہنستے ہوئے راستہ چھوڑ دیا۔ شادی کا جوڑا الگ لیں گے تم سے، اور اس ملاقات کا الگ۔ جبین نے پیچھے سے ہانک لگائی اور سر ہلاتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دل اس روکھی سڑیل کو دیکھنے کے خیال سے دھڑکا ضرور، لیکن چہرے سے اس نے ظاہر نہیں کیا، اور ایک دم سنجیدگی اڑے پاؤں سے ادھر ادھر کھلے دروازے کو پورا کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ وہ جہیز کے نئے بیڈ کے کنارے پر بیٹھی ہینگرز اور رنگ برنگے کپڑوں میں الجھی ہوئی تھی۔ واسے کو دیکھا تو گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن اس نے تو سرسری نظر کے بعد ادھر دیکھا ہی نہیں اور سلائی مشین رکھنے کے لیے کوئی مناسب جگہ ڈھونڈنے لگا۔ سارا کمرہ سامان سے پر تھا۔ اس نے پیک کی ہوئی واشنگ مشین کے اوپر خالی جگہ پاتے سلائی مشین کو وہیں رکھنے کا ارادہ کیا اور آگے بڑھ کر مشین اس کے اوپر رکھ دی، پھر اسے دیوار سے ٹکا کر ایڈجسٹ کیا اور پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ انداز سے صاف ناراضگی جھلکتی تھی، ورنہ وہ اور سنجیدہ رہتا۔ سنیں، وہ دروازے کے پردے پر ہاتھ رکھے باہر نکلنے ہی والا تھا جب نازنین کی آواز پر مسکرا کر رکا، لیکن ایسے کہ پلٹ کر نہیں دیکھا، اور نہ ہی اس کی مسکراہٹ نازنین کو دکھائی دی تھی۔ مختصر ترین جواب۔ خفا ہیں؟ اس نے ذرا ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نہیں، بہت خوش ہوں۔ وہ ہلکا غصہ لیے واپس مڑا۔ نہ کوئی جانے کی اطلاع، نہ واپس آنے کی خبر، نہ اس بیچ کوئی رابطہ۔ سوری، لیکن جاتے وقت تو کیسے حالات تھے نا؟ وہ شبنم والے حادثے کے بعد اس نے آہستہ سے وضاحت دینا شروع کی۔ لیکن اب آ گئی ہوں نا۔ رباب کے لیے آئی ہو یا اپنے اس نئے بھائی کے لیے؟ کون سا میری خاطر؟ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ آپ کے لیے بھی آؤں گی، وہ بالکل ہی بے ساختہ کہہ بیٹھی۔ واسے کو زور سے ہنسی آ گئی، لیکن بڑی مشکل سے ضبط کیا۔ لیکن ادھر نازنین کا رنگ اڑ چکا تھا۔ بلا یہ بھی کوئی کرنے والی بات تھی؟ خود کو دل ہی دل میں سخت ملامت کی۔ اچھا، کب؟ واسے نے بڑے موڈ میں پوچھا، لیکن وہ شرما کر رخ پھیر گئی۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی تب ہی مانوں گا۔ وہ پھر مڑنے لگا۔ نہیں نہیں، وہ فوراً تھوڑا سا آگے ہوئی۔ وہ مجھے کچھ دینا ہے آپ کو۔ اچھا، تو ابھی نہیں لائیں؟ وہ اب دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ ابھی تو نہیں لائی۔ آپ چھت پر آئیں گے رات کو؟
वासी ने हैरत से आंखें फैलाकर बिल्कुल बेयकीनी से देखा। तुम छत पर बुला रही हो मुझे, चोरी छुपे? बस मत आए, मैं पश्मीना के हाथ भेज दूंगी। वो मुंह फुलाकर नाराज़ हो गई। कितने बजे आना है? वो हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था, लेकिन इसने जवाब नहीं दिया। ओके, फंक्शन ख़त्म हो जाए फिर मैं छत पर चला जाऊंगा, तुम्हारा जब जी चाहे आ जाना। वो बताकर बाहर निकल गया और वो भी हंसती। हेलो हेलो, नगमा बिखरे बालों के साथ यहाँ वहाँ भागती, ना तो अब तक खुद तैयार हो पाई थी, ना ही बच्चों को कर सकी थी। मोबाइल बचा तो भागते दौड़ते ही कान से लगा लिया। सॉरी भाभी, मैं रईस। हाँ हाँ रईस, बोलो। वो हेयर ब्रश तलाशती फिर रही थी, पता नहीं कहाँ रह गया था हेयर ब्रश। वो आप लोग सब तैयार हो गए? रईस के लिए मुद्दे पर आना मुश्किल था, लेकिन नगमा इसके लहजे से समझ गई। मुबहम सा मुस्कुराकर मोबाइल फ़ोन पश्मीना की तरफ बढ़ा दिया। तुम ही निमटो, कौन सा मेरे लिए कॉल आई है? वो उजलत में पश्मीना को मोबाइल थमाती आगे बढ़ गई और इसने मुस्कुराते हुए कान से लगा लिया। अभी पिछले महीने ही तो इन दोनों का रिश्ता बहाल हुआ था। दोनों अब नगमा भाभी के नंबर से ही कभी कभार बात कर लिया करते थे। हेलो, इसने शर्माई धीमी सी आवाज़ में आगाज़ लेते एक साइड का रुख किया। तैयार हो गई सुस्त लड़की? मैं तो सबसे पहले तैयार हो गई थी, सच्ची। वो सुस्त कहने पर खुद से खफा हुई। तो ऊपर छत पर आओ ज़रा, कुछ देना है। हाय अल्लाह, छत से इतनी दूर? वो बितकी। दोनों छतों के दरमियान जमीला चाची का घर था और मेहंदी का फंक्शन तो वहीं हो रहा था। वो तो बस दरमियान के दरवाजे से रबाब के पास पहुंचने ही वाली थी। क्या दूर? सहरा पार करने को कह रहा हूँ क्या? जल्दी आओ। कौन कौन है घर में? पश्मीना ने बज़ाहिर लहजा सरसरी किया। अम्मा है सिर्फ, असफंदर बाबा वासे लाला के डेरे पर हैं। ज़ेबा भी रुबाब के यहाँ चली। वो कहते कहते एकदम मशकूक होकर रुका। क्या मतलब कौन कौन है? अकेला समझ रही थी मुझे? वो जैसे अब समझा, लेकिन पश्मीना ने जवाब मुंह में ही रख लिया। आ रही हूँ। इसने मोबाइल फ़ोन ऑफ करके नगमा भाभी को अपने जाने का बताया और चुपके से ऊपर आ गई। रुबाब वगैरह के घर फंक्शन की रोशनियाँ जल चुकी थीं। बच्चों और औरतों का हल्का हल्का सा शोर भी सुनाई दे रहा था, लेकिन वो इनकी छत से आगे बढ़ते छोटी दीवार फलांकर मुजीब चाचा की छत पर आ गई और फिर इनकी सीढ़ियाँ उतरते बेसाख्ता कुछ याद आया। आज वो 7 बरस बाद इस घर की सीढ़ियाँ दोबारा उतर रही थी। आज पैरों में पाजेब तो नहीं थी, लेकिन फंक्शन की बाकी तैयारी भरपूर थी। इस रात वो सुर्ख और सब्ज़ फ्रॉक में मलबूस थी और आज सिल्वर किनारी लगे हल्के गुलाबी कपड़ों में। आहिस्ता रवि से एक एक कदम उतरते आखिरी सीढ़ी के नज़दीक पहुंची तो रईस सफ़ेद कॉटन के शलवार कमीज़ और ब्राउन बास्केट पहने सीढ़ियों के करीब इसका मुंतज़िर नज़र आया। वह आखिरी स्टेप उतरकर मुस्कुराते हुए इसके मुकाबिल आई। कुछ याद आया मीनू? मैं भी वही सोच रही थी। वो अपना एतमाद बहाल करना चाहती थी, लेकिन इसकी आंखों में देखना मुश्किल था। उन 5 महीनों को तो 7 साल की नज़र खा गई। रईस का टूटा बिखरा दिल जुड़कर भी पुरानी तल्ख़ यादों से छुटकारा पाने में नाकाम रहता था। क्यों याद करते हो रईस? आज को देखो, क्या हमने ऐसे दिन का तसव्वुर भी कभी किया था? उसने पहली बार सर उठाया। ख्वाब टूटने जैसा डर लगा रहता है। वो बेबसी से मुस्कुरा दिया। अब भी? पश्मीना इस 1 माह के दौरान पहली मर्तबा इसके रूबरू थी। हाँ मीनू, अब भी, क्योंकि उस रात और आज की रात में तो कोई फ़र्क नहीं। तुम तब भी मेरी मंगेतर थी, आज भी हो, लेकिन जो तब हुआ कहीं। बस कर दो रईस। पश्मीना की आंखों में खौफ फैल गया। इतना वहम ठीक नहीं, आगे सब ठीक होगा, अच्छा होगा इंशाल्लाह। और अब मैं चलती हूँ, इधर फंक्शन शुरू हो गया है। और तुम आई क्यों थी? रईस ने होंठ दबाकर अपनी हंसी रोकी तो पश्मीना कुछ चौंक गई। क्या हुआ? क्यों हंस रहे हो? हर वक्त खायब दिमाग रहती हो या मेरे सामने? वो अब खुलकर हंस रहा था। पश्मीना हवानकों की तरह देख रही थी। रईस ने अपनी बास्केट की अंदरूनी जेब से एक डिबिया निकाली। मैंने कॉल पर कहा था ना, जल्दी आओ, तुम्हें कुछ देना है। भुलक्कड़। उसने डिबिया सामने की तो पश्मीना को भी हंसी आ गई। वाकई वो अपने आने की वजह तो भूल ही गई थी। वो उसे कोई गिफ्ट देना चाहता था। पश्मीना ने इसके सामने डिबिया खोल ली। अंदर चांदी की वो पाजेब रखी हुई थी जो उसे बेहद पसंद थी। पश्मीना ने मुस्कुराकर मायने खैसी से देखा। वो इस शाम की याद को मुकम्मल करना चाहता था। बैठो। रईस ने सीढ़ी के स्टेप की तरफ इशारा किया तो वो भी समझते हुए बैठ गई और दोनों पाजेबें रईस से लेकर उसी वक्त पहन ली। वो अपना तोहफ़ा उसे पहनते हुए देखना चाहता था। शुक्रिया रईस, बहुत खूबसूरत है। वो पाँव हिलाकर हल्की हल्की छन छन से महसूस हो रही थी। अब चलती हूँ। अम्मा से नहीं मिलोगी? चाची से? वो घबरा गई। क्या कहूँगी? बस देख लो मौजूद हैं कि नहीं। रईस ने शरारतन जताया तो वो झींक गई। यूं ही पूछा था, तुम तो शक करने लगे। वो मुंह फेर कर ऊपर चढ़ने लगी और रईस छन छन की ऊपर जाती आवाज़ को यूं ही खड़ा देर तक बिला वजह सुनता रहा। दिल में होने का यकीन उतर रहा था और आज वो यकीन करना चाहता था। वही तौबा, अजानें होने लगी, लेकिन अभी तक किसी ने जहन में कुर्सियाँ सेट नहीं की। गुलशन बड़ी देर बाद किसी काम से बाहर निकली थी।
خدایا بلب پر بلب لگائے جا رہے ہیں، آنکھیں چندی آ گئیں اب تو۔ مہمانوں کے بیٹھنے کی تو کسی کو فکر ہی نہیں۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی کرسیاں الٹ پلٹ کرنے لگی۔ رہنے دے پھپھو، ہمارا چھت کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ اسفند اسی وقت ہاتھوں اور بازوؤں سے گرد چھاڑتا چھت سے نیچے اترا۔ اے بسم اللہ، تم تھے اوپر؟ گلشن ہاتھ روک کر خوشگواری سے مڑی۔ اسفند تو اب ان کا ہونے والا داماد تھا، زبان اپنے آپ ہی میٹھی ہو گئی تھی۔ جی، نصیر لالا نے بلایا تھا، اور لڑکے بھی ہیں اوپر، ابھی کچھ دیر پہلے سب چلے گئے تھے، میں بس چیک کرنے کے لیے رک گیا تھا۔ جیتے رہو، بس اب تم بھی آرام کرنا، یہ کام لڑکیاں دیکھ لیں گی۔ انہوں نے پیار سے بھتیجے کا کندھا سہلا دیا۔ ارے نہیں پھپھو، اتنا سا تو کام ہے، میں کر لوں گا، لڑکیوں کو تیار ہونے دیں، آج تو خواتین کا فنکشن ہے نا، ہمارا تو ادھر کوئی کام نہیں، میں کر لیتا ہوں۔ نہ مڑے، اچھا لگے گا کیا؟ اندر آ کر بیٹھو۔ گلشن کا بس نہیں چل رہا تھا اپنے دوپٹے کے پلو سے اس کا پسینہ ہی پوچھ دیتی۔ پھپھو تکلف نہ کریں، اپنا گھر ہے، پھر شادی بیاہ کے موقع پر کہاں تھکاوٹ ہوتی ہے۔ باقی لڑکے بھی ادھر واسی لالا کے ساتھ کام کروانے میں لگے ہیں۔ اسفند نے خوش خلقی سے تفصیلاً بتا کر پھپھو کے من کا بوجھ ہلکا کیا۔ بلا وجہ فارمل ہو رہی تھی۔ اچھا، پھر میں کسی کو تمہاری مدد کے لیے بھیجتی ہوں۔ مجھے خیر بانو کو پھولوں کے ہار بنانے کا کہنا ہے، انہیں جیسے اچانک کام یاد آ گیا۔ میں خود ہی کر لوں گا، تھوڑا سا کام ہے، ہاں بس ٹھنڈا پانی بھجوا دیں ایک گلاس۔ ہاں ابھی بھیجتی ہوں۔ وہ بھی جلدی سے اندر کو بڑھ گئیں اور اسفند نے کرسیاں اتار اتار کر ترتیب سے لگانا شروع کر دیں۔ کام واقعی تھوڑی دیر کا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے نمٹ بھی گیا، لیکن اسی وقت لائٹ بھی چلی گئی۔ اوہ، یہ بھی ابھی ہونا تھا۔ اسفند نے ہاتھ روک کر جیب سے موبائل نکالا۔ لوڈ شیڈنگ جاری تھی ان دنوں، مطلب لائٹ نے اب 1 گھنٹے بعد آنا تھا، اور مہمان بھی کچھ اسی حساب سے جمع ہونے تھے۔ اب تو 8 بجے ہی یہاں سے مہندی لے کر جایا جا سکتا تھا۔ اس نے اب شکر پڑھا کہ کرسیاں تقریباً سیٹ ہو چکی تھیں، اب اس کا یہاں کام ختم ہو گیا تھا، اسے اب اپنے گھر کی طرف جانا تھا۔ لڑکوں نے واسی لالا کے ڈیرے پر رونق لگا رکھی تھی۔ وہ موبائل جیب میں رکھنے لگا جب اندھیرے میں چوڑیوں کی آواز پیدا ہوئی۔ اسفند نے موبائل واپس نکال کر ٹارچ آن کی اور اندرونی دروازے کی طرف ڈالی تو زمرد پانی کا گلاس لیے وہاں سے نکل رہی تھی۔ ٹارچ کی روشنی چہرے پر پڑنے سے بے ساختہ چہرہ سائڈ پہ کیا تو اسفند نے مسکرا کر ٹارچ آف کر دی۔ اس پچھلے لان میں اس وقت سوائے اس کے کوئی نہیں تھا۔ اس نے اندھیرے میں زمرد کو قریب آنے دیا۔ پانی، وہ کسی کمرے کی کھڑکی سے آتی ہلکی روشنی میں مسکرا کر اس کے مقابل آ کر کھڑی ہو گئی۔ ظالم لوگ، مزدور کی گھنٹوں کی محنت کا صلہ، بس ایک گلاس پانی، وہ آہستہ آواز میں بولا۔ اس نے بدھو لڑکی کو اب کچھ دیر یہیں روکے رکھنا تھا۔ اماں نے کہا تم نے پانی مانگا ہے؟ زمرد نے ناراض نظروں سے گھورا۔ بھائی، بندہ اگلے کی محنت دیکھنے ہی چلا آتا ہے، تعریف کے 2 بول بھی محنت کا صلہ ہوا کرتے ہیں۔ اسفند نے اس کے دیر سے غائب رہنے کا شکوہ کیا۔ اب اتنے سارے لڑکے تھے تمہارے ساتھ، اس وقت کیا تعریف کرتی؟ تو اب کر دو۔ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ ہلکی روشنی میں کچھ جامنی یا بلو رنگ کا اندازہ ہوا۔ لائٹ میک اپ میں چہرہ بھی چمک رہا تھا۔ اتنا اندھیرا ہے ابھی، پہلے محنت دیکھ تو لوں۔ وہ نروس ہو رہی تھی اسفند کے لہجے اس کے جملوں سے۔ مجھے تو صاف دکھائی دے رہی ہے۔ وہ آج واقعی کچھ الگ ہی لہجے میں بات کر رہا تھا۔ ایسا پر اعتماد اسفند اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ سوٹ پہچانتے ہو اسفند؟ وہ اس کے لہجے سے دھیان ہٹانے کو اپنا چمکتا جامنی اور پیازی دوپٹہ سامنے لہرانے لگی۔ اسفند نے نفی میں سر ہلا دیا۔ زیبا باجی اور سلطانہ مامی لائی تھیں منگنی کے دن، میں نے فنکشن کے لیے سلوا لیا۔ خوش ہو زمرد؟ وہ پیازی جامنی دوپٹے میں کھلے کھلے سے میک اپ کے ساتھ اس نیم تاریک جگہ میں بہت چمک رہی تھی۔ تمہاری وجہ سے زیادہ خوش ہوں اسفند، وہ سنجیدہ ہوئی۔ تمہیں صرف میری نہیں، میرے پورے گھر کی محبت مطمئن کر سکتی تھی۔ تم پہلے مجھے کبھی اتنے بااعتماد اور خوش و خرم دکھائی نہیں دیے جتنے کہ اب۔ یہ سچ ہے زمرد۔ اسفند نے ایک گہرا سانس لیا۔ اور یہ اس لیے کیونکہ مجھے لگتا ہے میری بہن نے صرف اپنے دل کی خوشی کو ترجیح دی اور باقی سب کے دل توڑنے کا باعث بن گئی، اور یہ تو انتہا درجے کی خود غرضی ہوتی ہے نا۔ لیکن ایسا نہیں تھا، بس قسمت ہی خراب تھی اس کی، اور اب تو وہ آ رہی ہے نا، اب سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ زمرد کو اچانک اس خیال نے خوش کر دیا کہ نگینہ اور احمد تو اگلے دن گاؤں واپس آ رہے تھے۔ ان کی سزا تو پہلے ہی معاف ہو چکی تھی، اب وہ کسی بھی وقت گاؤں واپس آ سکتے تھے۔ لیکن واسع اور نصیر نے انہیں مہینے بھر سے جان بوجھ کر روکا ہوا تھا۔ دونوں یہی چاہتے تھے کہ ان کی آمد کا آغاز شادی کی دعوت سے ہو، تاکہ خوشی کے موقع پر پرانی رنجشوں کو یاد تک نہ کیا جا سکے، اور ایک بار وہ نصیر کی شادی پر گاؤں آ گئے تو پھر انہیں واپس نہیں جانے دیں گے۔ اسفند نے اس کے جوش و خروش کا ایسا مختصر سپاٹ جواب دیا تو زمرد نے حیران ہو کر دیکھا۔ کیا ہوا؟ یہ تو خوشی کی خبر ہے اسفند۔ ہاں ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ تم تو بلا وجہ گھبرا جاتے ہو۔ بابا بتا رہے تھے داؤد بابا کے گھر تو احمد لالا اور نگینہ باجی کے آنے کی ایسی تیاریاں ہو رہی ہیں جیسے گھر میں کوئی شادی ہو، سب بہت خوش ہیں۔ تم بھی؟ مجھے سچ میں بہت ڈر لگ رہا ہے، جیسے کوئی انہونی۔ بس اسفند، زمرد نے گھبرا کر ہاتھ آگے کیا، لیکن اس کے منہ سے کچھ فاصلے پر روک دیا۔ اچھا سوچا کرو، وہم مت کیا کرو۔
اچھا بھی سوچوں گا، پہلے ایک اچھی لڑکی تو میرے گھر آ جائے، وہ شاید اس کا دل رکھنے کو مسکرا دیا تھا۔ نصیر لالا کہہ رہے تھے، وہ بے ساختہ بولی، لیکن بیچ میں اچانک ہی رک گئی۔ اسفند نے حیران ہو کر کہا، ہاں بولو نا، کیا کہہ رہے تھے نصیر لالا؟ کچھ نہیں، وہ بری طرح جھیپ گئی۔ صاف لگا اب تو بتانے کا بالکل بھی ارادہ نہیں۔ بتاؤ نا زمرد، کیا بات ہے؟ کیا کہا انہوں نے؟ وہ کچھ پریشان سا ہو گیا۔ کچھ نہیں، چھوڑو بھی پلیز زمرد، پریشان مت کرو، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ اوف اللہ، زمرد نے ہاتھ پیشانی پر مارا، کتنا ڈرتے ہو تم پاگل، میرا چہرہ دیکھ کر بھی نہیں سمجھ رہے کہ بات پریشانی کی نہیں ہے؟ وہ اب ہنس رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا، بتاؤ کیا کہا لالا نے؟ وہ ایک دم سنجیدہ تھا۔ زمرد نے سخت کڑی نظروں سے اسے گھورا۔ وہ اماں سے کہہ رہے تھے کہ رباب گھر آ جائے تو زمرد کو بھی جلد بیاہ دیں گے۔ وہ اب روٹھی روٹی سی نیچے دیکھ رہی تھی۔ اوہ، وہ ایک دم ہلکا پھلکا سا ہو کر ہنس دیا۔ زمرد اسی لیے جھجک رہی تھی اور وہ پتہ نہیں کیا سمجھ رہا تھا۔ اچھا تو پھر کب؟ وہ شرارتی ہوا۔ اب مجھے کیا پتا؟ وہ خفا ہونے لگی۔ لیکن مجھے تو پتا ہے۔ وہ تھوڑا سا اس کی طرف جھکا تو زمرد نے اپنی موٹی موٹی آنکھیں تعجب سے اوپر اٹھائیں۔ میری اماں کہتی ہیں نگینہ آ جائے تو بس 2 ماہ کے اندر ہی میری اور رئیس۔ اتنی جلدی؟ 2 ماہ بس؟ زمرد کی آنکھیں مزید پھیلی تو اسفند نے اپنا کہکہا روکا۔ امتحان سر پر آ جائے نا تو نالائق اسٹوڈنٹ کا بھی ایسا ہی ری ایکشن ہوتا ہے۔ ہاں نا مڑی، زمرد نے بچوں کی طرح منہ پھلایا۔ اتنا وقت ڈر ڈر کے گزارا ہے کہ اب خوشی کی خبر پر بھی خوشی کا ری ایکشن دینا بھی نہیں آتا۔ تو مطلب یہ خوشی کی خبر ہے تمہارے لیے؟ وہ ہنس کر تائید چاہ رہا تھا۔ زمرد نے شرمندہ ہو کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ بدھو ہوں نا؟ نہیں، سچی ہو اور بہت اچھی ہو۔ اسفند نے مسکرا کر اس کے سر پر انگلی بجائی۔ اب جاؤ، اس حلیے میں شہزادی کے ساتھ کھڑا غلام لگ رہا ہوں۔ غلام ایسے ہی رہا کرے ورنہ نظر لگ سکتی ہے، وہ چلتے چلتے کہہ گئی۔ کس کی؟ وہی جو غلاموں کو بہت توجہ سے دیکھتی ہیں۔ وہ مسکرائے گئی۔ بگڑی شہزادیاں؟ اسفند نے جملہ پورا کیا اور وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اندر چلی گئی۔ جو بھی پیرایا اظہار نظر آتا ہے، سامنے تو ہو تو بیکار نظر آتا ہے۔ شاعری بھی کرتے ہیں؟ وہ جو سامنا ہونے کے خیال سے بے تحاشا نروس تھی اور سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ چھت پر جا کر کیا بولے گی، کیسے کہے گی۔ واسے کے خوبصورت اظہار پر شرم سے ہنستی۔ واسے نے فرمائش کی تھی کہ وہ فنکشن کی تیاری میں ہی چھت پر ملنے آئے اور وہ تب سے اسی حلیے میں بیٹھی تھی، سب کے سو جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ فنکشن کے دوران واسے نے بس ایک ہلکی سی جھلک ہی تو دیکھی تھی۔ اورنج رنگ کے کھلے شوخ کپڑوں کے ساتھ، گھنے ابروؤں اور کالی کاجل بھری آنکھوں کے ساتھ وہ کسی ساحرہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ پیچھے لمبا پراندہ اور چہرے پر ڈھیلی ڈھالی لٹیں۔ اس نے اس کی ایک جھلک کے بعد فوراً ہی پشمینہ کے ہاتھ کہلوا بھیجا کہ وہ بنا چینج کیے ہی اس سے ملنے آئے۔ خود تو نہیں کرتا، ہاں شاعری کا ذوق رکھتا ہوں۔ واسے چھوٹی دیوار پر بیٹھ گیا، رخ اپنی چھت کی جانب تھا۔ قریب ہی پیک کیا ہوا وہ ڈبہ رکھا تھا جو نازنین اس کے لیے لائی تھی اور اس نے آتے ہی دیوار پہ رکھ دیا تھا۔ بیٹھ جاؤ نا تم بھی۔ واسے نے ایک گھٹنا فولڈ کر کے ذرا سا رخ اس کی طرف پھیرا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ نظریں جھکائے واسے کو کچھ گھبرائی ہوئی سی لگی۔ ڈر رہی ہو؟ نہیں، وہ اوپر دیکھ کر ہنس پڑی۔ آج ڈر نہیں لگ رہا، لیکن اگر کوئی آ گیا تو؟ انداز صاف تنگ کرنے والا تھا۔ آ بھی گیا تو اس کے ہاتھ میں بندوق نہیں ہوگی۔ واسے کی کوئی سے مراد چونکہ سیف لالا ہی تھے، اسی لیے وہ بھی بے ساختہ بول گئی۔ واسے نے ہلکا سا قہقہا لگایا۔ صحیح ہے بھائی، ویسے ہم پر تو ہر ہتھیار آزمایا گیا۔ وہ کہتے کہتے بے اختیار ایک آہ بھر گیا۔ نازنین کی مسکراہٹ بھی یکلخت سے مٹ گئی۔ واسے کی بدلتی کیفیت کے دوران ہی وہ بھی پیچھے چلی گئی تھی۔ کچھ تکلیف دہ مناظر اسے خوابوں میں بھی سراسیمہ کر دیتے تھے۔ نازنین کو اپنے پہاڑ سے کود پڑنے کا خوف اتنا نہیں ستاتا تھا جتنا کہ اس روز گھاٹی میں اتنے ڈھیر سارے مردوں کے اچانک وہاں آ جانے اور ان کے جملوں کا ستاتا تھا۔ اور اس کا حسرت بھرا دل کاش کہہ کر رہ جاتا کہ اس دن رکا پا کر وہ اتنی عجلت میں وہاں نہ چلی گئی ہوتی۔ کیا لوگوں نے واقعی ہم پر بولنا چھوڑ دیا ہوگا؟ اس نے ایک آس پر نظریں اٹھا کر سوال کیا۔ ہمارے سچ پر یقین تو کیا ہوگا نا؟ واسے نے لب بھینچ کر نرمی سے پلکیں بند کر دیں۔ جھوٹی قسم چھپتی نہیں ہے۔ کلام پاک کو جھوٹی گواہی کے لیے استعمال کر لینا مذاق یا کھیل نہیں ہوتا، اس کا انتقام قدرت خود لیتی ہے، اور یہ ہمارا یقین ہے۔ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا واسے؟ نازنین ان لمحوں میں پوری وہاں چلی گئی تھی جہاں جانے سے دل بوجھل بن کے غبار سے یوں لڑک جاتا کہ باقی کچھ بھی دکھائی دینا بند ہو جاتا۔ واسے نے بغور اس کے تاثرات دیکھے پھر ایک آنکھ کھینچی، کچھ دیر سوچا پھر کہنا شروع کیا۔ جانتی ہو کیوں ہوا؟ کیوں؟ نازنین کی اٹھی پلکوں میں تحیر تھا۔ کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ وجہ تو ہے ناز، اور بنا وجہ کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تم بھی وجہ جاننے کے لیے کھلی آنکھوں سے ان بدلتے ہوئے حالات کو دیکھو۔ ابھی تم نے کہا آج بندوق کا ڈر نہیں، تم اس کی وجہ بھی خود ہی ہو۔ انقلاب بغیر قربانیوں کے نہیں آتے۔ تمہارا یہاں آنا نہ یوں ہی بے وجہ تھا اور نہ ہی کسی بگاڑ میں مزید بگاڑ لانے کے لیے، بلکہ بگاڑ میں سدھار کے لیے۔ چیزیں اپنی جگہ بدلتی ہیں،
لگے بندھے فرسودہ نظام میں چند بڑی تبدیلیوں کی راہ میں ہمارے دامن پر جو چھینٹے پڑے، اسے سدھار کی راہ میں ایک چھوٹی سی قربانی سمجھو گی تو ماضی کی وہ یاد تکلیف دہ نہیں، آسودگی بن کر چہرے پر کھلے گی، دل میں اترے گی۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ حالات میں اچھی تبدیلیاں تو آپ کی اور نصیر لالا کی وجہ سے آئیں، یہ سب کچھ تو آپ دونوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ہم بھی کچھ نہ کر پاتے اگر رئیس پشمینہ کے لیے برسوں گزر جانے پر بھی اتنی محبت نہ رکھے ہوتا، اگر مجھے احمد اور نگینہ کوئٹہ میں نہ ملتے، اگر ذکی مجھ سے اتنی نفرت نہ کرتا، اگر میرے ساتھ نصیر جیسے مددگار کا ساتھ نہ ہوتا، اور اگر تم یہاں مہمان بن کر نہ آتی، اور یہی سب اگر مل کر ہماری صدیوں سے ٹھہرے کائی زدہ ساکن پانی جیسی روایات میں شفاف چشموں کے بہاؤ کا باعث بنے۔ اور وہ ذرا دیر کو رکا۔ نازنین اسے بغور دیکھ رہی تھی اور مکمل توجہ سے اس کی خوبصورت باتیں سن بھی رہی تھی۔ واسے کی یکبارگی متوجہ ہونے پر جھیم کر نظر ہٹائی، واسے بھی ہلکا سا مسکرا دیا، پھر سنجیدہ ہو گیا۔ اور یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ تمہارا یہاں ہونا ان سارے معاملات سے مربوط کیوں ہے؟ واسے نے گلا کھنکھار کر دوبارہ کہنا شروع کیا۔ جانتی ہو نازنین، احمد اور نگینہ کا سچ اگر عام حالات میں آقا جان اپنے خاندان کے کسی کے سامنے رکھا جاتا اور ان کی بھول پر معاف کر دینے کی بات کی جاتی تو آگے سے صرف ان دونوں کو گالیوں سے نوازا جاتا۔ قائل کرنا تو دور کی بات ہے، الٹا دو چار لعنتیں بھیج کر وہ ہمیں بھی رفع کر دیتے، کیونکہ ان کا آدھی رات کو ایک دوسرے سے ملنے کی کوشش کرنا ہی اس بھول کی اصل بنیاد تھا۔ انہیں یہ انتہا درجے کا رسک نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ لیکن ایک تو اس موقع پر رئیس اور پشمینہ والے واقعے پر بدلئی کے معاملے کا اٹھنا، اور عین اس موقع پر ہم دونوں کو بے قصور نشانہ بنا کر پھنسائے جانے کی کوشش، قدرت کی ایک مدد تھی ان نہ نظر آنے والی زنجیروں میں بندھے ہمارے گاؤں کے ان قیدیوں کے لیے جو نہ تو اب تک وقت کی ان زنجیروں کو توڑ پائے تھے اور نہ ہی آگے کوئی امکان تھا۔ آپ نے سچ کہا واسے، اور اب سے پہلے میں نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں، نہ اس زاویے سے سوچا۔ مہینوں میں بے چین اور بے آرام رہی ہوں، باوجود اس کے کہ جرگے میں ہمیں سچا بھی ثابت کر دیا گیا۔ میں کوئٹہ جا کر بھی انہی فضول کی سوچوں میں گم رہتی تھی، فون پر رابطے میں بھی رہتی تو یہ سب تمہیں پہلے بتا دیتا۔ وہ مسکرا کر شکوا کر بیٹھا اور نازنین بھی ہنس پڑی۔ میرا سیل فون پانی میں گر گیا تھا، نہ اسے ٹھیک کروایا نہ نیا لیا، بس خالہ کے موبائل فون سے نغمہ باجی وغیرہ سے بات ہو جاتی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں۔ اور یہ کس لیے؟ آپ کے لیے لیا تھا کوئٹہ سے۔ دیکھیں، وہ شرما رہی تھی۔ واسے نے پیکنگ کھولی، گھڑی، پین اور کف لنکس کا بہت خوبصورت مکمل سیٹ تھا۔ واہ، 3 in 1، پین وکالت کے لیے، گھڑی باغ کی خوشی میں اور کف لنکس ہمارا رشتے کے لیے۔ اب شرمندہ کر رہے ہیں آپ مجھے؟ میں نے ایسا کب سوچا تھا؟ وہ بری طرح خجل ہوئی تو واسے ہنس پڑا۔ تم نے نہیں سوچا؟ ایسے گہرائی میں ہے نا یہ۔ پین کا تعلق وکالت سے بنتا ہے اور گھڑی کا باغ سے، کیونکہ ایک طویل مدت کے بعد اسے واپس حاصل کر لیا۔ اور یہ، اس نے بلیک کرسٹل لگے سلور کف لنکس کو ہتھیلی پر رکھا اور نازنین کو نرم مسکراتی نظروں سے دیکھا۔ آپس میں جوڑے رکھنے کے لیے۔ آپ کو پسند آیا گفٹ؟ بہت زیادہ۔ تمہاری پسند واقعی لاجواب ہے، واسے نے کہتے کہتے پین کو پیکنگ سے نکال کر کھولا اور نازنین کی انگلیوں میں تھما کر اپنی ہتھیلی سامنے کی۔ یہاں اپنا موبائل نمبر لکھو۔ وہ اسے گہری نظر سے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ لیکن میرے پاس موبائل؟ وہ حیران ہوئی کہ ابھی تو اسے بتایا تھا۔ موبائل نہیں ہے، نمبر تو ہے نا، مطلب سم؟ جی وہ تو ہے، تو پھر لکھو۔ اس نے ہتھیلی مزید آگے کی اور نازنین نے بھی بنا بحث میں پڑے اپنا نمبر لکھ دیا۔ تھینکس۔ وہ پین واپس لے کر دیوار سے اترا اور 1 منٹ کہہ کر اپنی چھت والے کمرے کی طرف بڑھ گیا، اور کچھ ہی دیر میں واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں بھی ایک گفٹ پیک تھا۔ تمہارے لیے؟ اچھا، یہ کس لیے؟ وہ حیران ہوئی اور مسکرا کر لے لیا۔ کچھ بھی سوچ لو، میری طرح۔ اس نے کندھے اچکائے۔ میں تو بس کافی عرصے سے کچھ گفٹ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ محبت میں تحفہ چیز نہیں نشانی ہوا کرتا ہے، اور جب کوئی بنا کہے کسی کے لیے کچھ لیتا ہے تو اپنی اہمیت پوچھنی نہیں پڑتی، خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں، اس نے کہتے ساتھ ہی نازنین کا گفٹ ہاتھ میں لیا اور وہ ہنس کر اپنا گفٹ کھولنے لگی۔ موبائل فون؟ نازنین کی آنکھیں ایک بہت خوبصورت مہنگا موبائل فون دیکھ کر حیرت آمیز خوشی سے پھیل گئیں۔ یہ تو بہت مہنگا ہوگا، آپ نے اتنا تکلف؟ اپنے لیے ہی کیا ہے بی بی؟ اس نے ماتھا پیٹا اور نازنین کی بے ساختہ ہنسی نکل گئی۔ وہ اس کے رابطہ نہ کرنے سے خوب خائف تھا اور اب تک تپا بیٹھا تھا۔ مہینوں صبر کر لیا اور اب 15 دن بھی نہیں گزارے جاتے۔ وہ ہنستا چہرہ لیے لاپرواہی سے کہتے اپنے خوبصورت موبائل کو الٹ پلٹ کر کے دیکھے جا رہی تھی، اور اس کے چہرے کو پورے دھیان سے دیکھتے واسے نے ڈھیروں ڈھیر شرارتی جواب بس ایک 15 دن کے لیے چپرن اپنے اندر دبا لیے۔ نازنین نے اس کی خاموشی پر سوالیہ ابرو اٹھائے تو اس نے ہنس کر نفی میں سر ہلا دیا۔ تیرا ہی ذکر کریں، بس تجھی کو یاد کریں، یہ فرصتیں بھی کبھی فکر روزگار تو دے۔ احمد نگینہ کو لیے دوپہر کے وقت مسلم باغ میں پہنچا تو سب سے پہلے اپنے ہی گھر آیا تھا۔ اس کے بابا، اماں، بھائی، بھابھیاں شدت سے اس کی آمد کے منتظر تھے۔ قسموں کا کفارہ ادا کر دینے کے بعد خیالات میں الگ ہی بدلاؤ آیا تھا، نہ کسی کے لیے نفرت باقی رہی تھی، نہ کدورت، نہ انتقام کا کوئی خیال۔
نگینہ ان کے لیے احمد کی بیوی اور اس گھر کی بہو تھی۔ داؤد بابا نے شفقت سے سر پر ہاتھ رکھا تو اماں نے اپنے بازو بہو اور پوتی کو سینے سے لگانے کے لیے وا کر دیے۔ نگینہ تو پہلے ہی ان کے لیے مالک کی بیٹی جیسی نہیں تھی۔ مجیب کے ساتھ داؤد کا گہری دوستی کا رشتہ تھا۔ معاملہ بدلے کے رشتوں کا نہ آ جاتا تو احمد کا رشتہ مجیب کے لیے باقی ہر رشتے پر فوقیت رکھتا، اور اب جب کہ یہ ہو چکا تھا تو گلے شکوے اور نفرتیں بھلا کر آگے بڑھنا تھا۔ انہوں نے کب سوچا تھا کہ اس زندگی میں کبھی وہ اپنے احمد کو دوبارہ کبھی دیکھ بھی پائیں گے۔ داؤد بابا نے ہی ان کو بتایا کہ شام کی دعوت ان کی مجیب بھائی کے ہاں ہے۔ صلح ہو جانے کے بعد ان کا مجیب خان سے ملنا جلنا دوبارہ شروع ہو چکا تھا۔ اکثر وہ خود ہی مجیب خان کے ڈیرے پر بھی جا بیٹھتے۔ گھر کی خواتین بھی 2-3 مرتبہ سلطانہ بھابی کی خیریت پوچھنے ان کے ہاں جا چکی تھیں۔ مغرب کی اذان سے کچھ دیر پہلے نگینہ اور سمین کو ساتھ لی احمد اپنے سسرال آیا تو یہاں بھی ان کا استقبال توقع سے کہیں بڑھ کے ہوا۔ حالانکہ نگینہ کا دل باپ اور بھائیوں سے سامنا کرنے کے خیال سے ہی پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ نہ اس میں رئیس سے نظریں ملانے کا ارادہ تھا، نہ اسفند سے، اور اس کے بابا وہ روتے ہوئے ان کے قدموں میں گر گئی تھی۔ مجھے معاف کر دے بابا، مجھ جیسی بد نصیب اولاد اللہ کسی دشمن کو نہ دے۔ میں آپ کی امیدوں پر پوری نہیں اتری، سعادت مند نہیں کہلائی۔ میں اگر پردیس میں تڑپ تڑپ کر مر بھی جاتی تب بھی میری بھول کا ازالہ ممکن نہیں تھا۔ میں آپ کی نظروں میں کبھی اٹھ نہیں پاؤں گی۔ بس کر دو نگینہ، زیبا نے نزدیک آ کر اسے زبردستی اٹھایا۔ وہ بری طرح سسک رہی تھی۔ مجیب خان نے بیٹی کا لرزتا وجود اپنے کندھے سے لگایا۔ معاف کر دینا، اگر اس قبیلے کی روایت میں شامل ہوتا تو تم اتنی بے یقین نہ ہوتی۔ ہمارے رسم و رواج کو نہ دیکھو، اس اوپر والے کے قانون کو دیکھو۔ جب وہ معاف کر دینے کی راہ ہم پر آخری سانس تک بند نہیں کرتا تو ہم کون ہوتے ہیں اس قدر کڑے قوانین بنانے والے؟ میں نے تمہیں معاف کیا نگینہ، اور میں آخری سانس تک اس معافی کا بھرم رکھوں گی بابا۔ میں اپنی ہر کوتاہی کا ازالہ کروں گی۔ وہ روتے ہوئے ان کا سینہ بھگو رہی تھی۔ بس کرو بچے، جاؤ اپنی ماں سے مل لو، اس کی حسرت بھی کہاں پوری ہوئی ہے۔ وہ اسے تھپک کر مسکرا رہے تھے۔ زیبا اسے اندر اپنی ماں کے پاس لے گئی، جن سے وہ آتے ہی ایک بار مل چکی تھی۔ وہ اب سہارے سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھیں اور گود میں سمین کو لیے ایک ٹک بس اسے ہی دیکھی جا رہی تھیں۔ یہ تو بالکل تم پر گئی ہے نگو۔ وہ مسکرا کر نگینہ کو دیکھنے لگی۔ نگینہ اب حیرت سے زیبا اور اس کے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ ایک ہی پچھی اور کٹوری میں سالن روٹی ڈال کر ایک ایک نوالا شیئر کرنے والیوں میں برسوں کے تفاوت کا یہ رنگ، کیا یہ وہی زیبا تھی؟ آج وہ شادی شدہ قدرے بھاری جسامت لیے ایک بچہ گود میں اٹھائے یوں اس کے مقابل بیٹھی تھی جیسے کوئی اور ہی خاتون ہو، بالکل اجنبی۔ نگینہ نے ہنس کر اسے گلے سے لگایا تو پھر چھوڑا نہیں۔ رو رو کر زیبا کی خوشبو کو محسوس کرتے وہ خود اپنے آپ کو اپنے اس گھر میں موجود ہونے کا یقین دلا رہی تھی۔ بس کرو مڑی، احمد کو بھی تو کسی نے بیٹھنے کو بولا ہے، یا تب سے وہ وہیں کھڑا ہے؟ سلطانہ ماں تھیں، ایسی باریکیوں کا خیال بھی ان کو ہی آ سکتا تھا۔ جی اماں، رئیس اور اسفند ہیں اس کے ساتھ، ادھر ہی آ رہے ہیں۔ زیبا نے باہر جھانکا۔ لالا آپ نے تیار ہونا ہے صحرا بندی کے لیے۔ اسفند نے اپنا رویہ احمد کے ساتھ یوں معمول کا رکھا جس سے اول روز سے آپس کا ملنا جلنا قائم ہو۔ ہاں میں تو تیار ہوں۔ نگینہ اپنی تیاری کا سامان شاید ساتھ ہی لائی ہے، ابھی تو اس کو رونے سے ہی فرصت نہیں۔ اسفند ہلکا سا مسکرا دیا۔ آئیں آپ بابا کے کمرے میں بیٹھیں، وہاں باقی سب بھی ہیں۔ وہ اس کو کندھے پر ہاتھ رکھ کے اپنے ساتھ والے کمرے میں لے آیا۔ یہاں زیبا باجی کا شوہر بھی بابا جان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اسفند انہیں یہاں بٹھا کر واپس باہر آیا تو نظر سامنے ستون سے کندھا ٹکائے رئیس پر پڑی۔ معلوم نہیں کیوں پچھلے کچھ وقت سے وہ بالکل چپ چپ سا تھا۔ کیا بات ہے، کن سوچوں میں گم ہو؟ اسفند اس کے مقابل آ کھڑا ہوا تو اس نے ذرا سا سر گھما کر دیکھا۔ بس یوں ہی میلی جلی سی، جیسے اسفند نے ابرو جوڑے۔ ابھی سب شادی میں شریک ہوں گے، پتہ نہیں باقی رشتہ داروں کا رویہ کیسا ہوگا باجی اور احمد بھائی کے ساتھ۔ کہیں کسی نے کچھ بول دیا تو ساری خوشی، کسی سے کیا مراد؟ اور جملہ اسفند کے منہ میں رہ گیا۔ ملا جلا زنانہ شور درمیان کے دروازے سے ایک دم اچانک بلند ہوا۔ واسع لالا کے گھر والے درمیانی دروازے سے، نازیہ، جبین، جمیلہ چچی اور پیچھے گلشن پھپھو۔ میری مراد ایسوں سے تھی۔ رئیس نے مبہم ہنسی ہونٹوں میں دبائے ہوئے ہولے سے بڑبڑ کی تو اسفند نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے زور سے اس کے کندھے پر تھپ رسید کی۔ رئیس کا اشارہ گلشن پھپھی کی طرف تھا۔ ایسے ویسے سب سدھر گئے ہیں، وہ بھی سمجھ گیا، اسی لیے فوراً وضاحت کرتی۔ گلشن پھپھی جب سے اس کی ہونے والی ساس بنی تھی رویہ یکسر تبدیل ہو گیا تھا۔ دونوں نے دوبارہ آنے والوں کو دیکھا۔ گلشن پھپھی کے پیچھے شمیم چاچی اور نغمہ بھابھی بھی تھیں۔ اور ایسیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب حساب چکانے کی باری اسفند کی تھی۔ اس بار رئیس چھینپ گیا کیونکہ شمیم چاچی اس کی ہونے والی ساس تھیں اور سیف لالا کے حوالے سے یہ گھرانہ بھی نگینہ کے حوالے سے کافی حساس تھا۔ آمد تو اچھے آثار کا پتہ دے رہی ہے۔ دونوں نے دیکھا تھا کہ سبھی خواتین بڑے پرجوش انداز میں بطور خاص نگینہ سے ملنے اور اس بارات میں ساتھ لے جانے کی خاطر آئی تھیں۔ اندر سے اب کہہ کہوں اور ہنسی کی ملی جلی آوازیں آ رہی تھیں۔ اسفند اور رئیس نے اپنے اپنے دل سے وہموں اور خدشات کی دھن کو ہلکا ہلکا چھٹتا محسوس کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ صحیح معنوں میں نصیر لالا کی شادی میں وہ اب تک خود کو دل سے شامل نہیں کر پائے تھے۔ نگینہ کے آ جانے اور اسے دیکھ لینے تک جو ایک بھاری پن موجود تھا اب حقیقتاً زائل ہوتا محسوس ہوا، اور اب دونوں کا دل نصیر لالا کی بارات میں پورے جوش اور جذبے سے شامل ہونے کو مچلنے لگا۔ آؤ ذرا، ان سب سے یہاں دھرنا دیا ہوا ہے،
ہماری ضرورت کہیں وہاں نہ ہو۔ اسفند شرارت سے مسکرا کر زبردستی سے درمیانی دروازے کی طرف کھینچ کر لے گیا، کیونکہ مائیں تو یہاں آ گئی تھیں، بیٹیاں وہاں رباب کے پاس تھیں، بارات بھی آ چکی تھی۔ درمیانی دروازے سے پچھلے صحن کا نظارہ کرتے دونوں نے مردانے میں جانے کا ارادہ کیا۔ ساتھ تیرا ہے تو ہر راہ گزر روشن ہے، ساتھ تیرا ہے تو ہر راہ گزر روشن ہے، اے میرے چاند یہ ہستی کا سفر روشن ہے۔ وہ اس کے لڑکپن کی محبت تھی۔ دن، تاریخ یا وقت تو ٹھیک سے یاد نہیں کہ لمحوں کی قید سے آزاد یہ عشق بس ظاہر نرم سی اپنائیت کا تاثر دیتی، پر در حقیقت مکمل اپنی جانب کھینچتی سی دو آنکھوں کے سحر میں گرفتار ہوا تھا۔ وہ دیکھتی تو خاموشی سے تھی، پر کر کچھ ایسا جاتی کہ ہر بار ہی اسے چونکا دیتی۔ وہ وقت جبکہ وہ خود بھی کچی پکی عمر کے مابین یار دوستوں کے ساتھ ہم وقت بھاگا دوڑا کرتا تھا۔ دو آنکھیں اچانک اسے رک جانے پر مجبور کر دیا کرتیں۔ ان دونوں انگور صرف جبار چاچا کے باغ میں تھے، باقی سبھی باغوں میں سیب اور خوبانی یا آڑوں کے درخت تھے۔ وہ لڑکے چوری چھپے پتھر کی دیوار پھلانگ کر انگوروں کے گچھے توڑ لایا کرتے۔ مالی کی نظر سے بچنے کے لیے جلدی جلدی گچھوں کو باغ کے باہر پھینکا جاتا، پھر خود ہی اچھل کر باہر آ جاتے اور باہر آ کر وہ دیکھتا کہ اس کے انگوروں کے گچھے وہ اپنے دوپٹے میں سنبھال چکی ہوتی۔ تم بھی لو، اتنی محنت جو کرتی ہو۔ آدھا گچھا وہ اس کی طرف بڑھا دیتا۔ پھل کے لیے کہاں آتی ہوں، مالی بابا کو دیکھتی رہتی ہوں، کسی دن بگڑ گئے تو برے پھنسو گے۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھتے اسے تنبیہ کرتی۔ اچھا، اور تمہارا اپنا بھائی، وہ پکڑا جائے تو خیر ہے؟ نصیر ہنس کے پوچھتا تو رباب منہ بناتی۔ وہ تیز ہے، خود کو بچا لیتا ہے، لیکن تمہاری لمبی ٹانگوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ یاد ہے پچھلے سال مار کھا چکے ہو؟ تمہیں یاد ہے؟ وہ خجل سا ہو کر سر کھجاتا اور رباب ہنس کر اپنے باغ کی طرف بڑھ جاتی، اور آج دودھ کا گلاس ہاتھ میں لیے سامنے کھڑی، گھبرائی گھبرائی سی رباب کو دیکھ کر اسے بے اختیار انگور بچھاتی وہ چھوٹی 15 سال کی رباب یاد آ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے قریب آیا اور اس کے گلاس تھامے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ اس طرح کیوں کھڑی ہو؟ وہ زیبا باجی یہ گلاس دے گئیں تو شرم کے مارے وہ بول نہیں پائی۔ اس دوپہر جب تم نے پہلی بار میرا انگوروں کا گچھا اپنے پلوں میں لیا تھا رباب، تم تب بھی سرخ کپڑوں میں تھی، تمہیں یہ بھی یاد ہے؟ وہ بیٹھ کے کنارے پر جھجک کر بیٹھتے بنا اس کی طرف دیکھے بات کر رہی تھی۔ تمہیں کچھ یاد نہیں؟ وہ اسے دلہن کے روپ میں اب مکمل توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ تم خفا تھے نصیر، مجھے تو بس یہی یاد ہے۔ وہ سر جھکائے کچھ سنجیدہ کچھ نادم سی اب تک اسی ایک بات کی وجہ سے پریشان تھی۔ درمیان کے چند مہینوں میں ایک تو شبنم کی وجہ سے بہت عرصہ آپس میں بات کرنے کا ذہن نہیں بنا، اور کچھ وہ خود میں ہمت نہیں پاتی تھی۔ اتنی مشکل سے تو نصیر نے نازنین کا کہا مان کر شادی کے لیے حامی بھری تھی۔ رباب نہیں چاہتی تھی کہ ان کی آپس کی باتوں میں پھر سے تلخ موضوع چھڑ جائیں اور بنا بنایا معاملہ بگڑ جائے۔ ہاں، خفا تو بہت تھا۔ وہ اسے اس نئے روپ میں بغور دیکھتے گویا ہوا تو رباب کا دل پہلے ہی جملے پر دگ سے رہ گیا۔ پریشان ہو کر نصیر کی صورت دیکھی۔ لیکن میرا یہ باغی دل ہے نا، یہ تم سے ملا ہوا ہے، مان جانے کے بجائے بہانہ ڈھونڈتا ہے، اور آج یہ اتنا خاص بہانہ کیا کم ہے کہ منانے والی اس ٹوٹ میں میرے مقابل ہے۔ لیکن یہ سچ ہے نصیر، تمہیں پانے کے لیے میں جائز حد سے آگے بڑھ گئی تھی، اور وہ تجربہ بہت تکلیف دہ تھا۔ میں صرف پشیمان نہیں ہوں، اس بات کی وجہ سے اب تک تکلیف میں بھی ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے اس کے قدموں میں آ بیٹھی، دونوں ہاتھ اس کے گھٹنوں پر رکھے تو آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ نصیر کو پا لینے کی خوشی بھی اس درد کو کم کرنے میں کارگر ثابت نہیں ہوئی تھی جو وہ مہینوں سے سہ رہی تھی، اور اسے اپنے کیے سے نظر چرا کر اپنی زندگی کو شروع نہیں کرنا تھا۔ اس جرم کو قبول کر کے نصیر کی معافی طلب کر کے آگے بڑھنا تھا۔ نصیر نے گھٹنے پر رکھے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر نرمی سے دھپکا۔ تمہیں جانتا نہ ہوتا رباب تو شاید اپنا ظرف کشادہ نہ کر پاتا، لیکن میں تم سے بہت اچھی طرح واقف ہوں، تمہاری محبت سے بھی، اور جانتا ہوں کچھ کوتاہیاں مجھ سے بھی زرسد ہوئی ہیں جنہوں نے تمہیں جلد بازی میں غلط فیصلے کرنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن میں نے تبھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کوئی فیصلہ عجلت میں نہیں کروں گا۔ آج اگر تم میری بیوی بن کر میرے پاس موجود ہو تو اس لیے کیونکہ میں اس بات پر اپنا دل صاف کر کے آگے بڑھا ہوں اور تمہاری پریشانی بھی سمجھ سکتا ہوں۔ اسی لیے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ بات کبھی بھی ہمارے درمیان نہیں آئے گی اور نہ تم دہراؤ گی۔ اٹھو، اسے اٹھنے میں مدد دیتے نصیر نے اپنے قریب بٹھا لیا۔ ان لمحوں کی خوبصورتی کو محسوس کرو رباب، میرے لیے تو یقین کرنا بھی مشکل ہے، کیسی کیسی پہاڑ جیسی رکاوٹیں اس پروردگار نے خود بخود دور کر دیں۔ میں اور تم جنہیں اس وقت سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں ملتا تھا اور سوچنے بیٹھتے تو سوائے مایوسی کے کچھ ہاتھ نہیں آتا، اور پھر جو کچھ پچھلے دنوں ہوا، وہ کہتے کہتے رکا، پھر سر جھٹک کر ہنس دیا۔ چلو وہ سب یاد نہیں کرتے۔ تم نے مجھے دل سے معاف نہیں کیا نصیر؟ وہ سر جھکائے بیڈ شیٹ کے ابھرے پھول کو ناخن سے کھرچ رہی تھی۔ ارے نہیں نہیں، میں تو واسع اور نازنین کے بارے میں سوچ رہا تھا، نصیر نے جلدی سے وضاحت کی۔ وہ نہیں، میں کچھ اور کہہ رہی ہوں۔ کچھ اور کیا؟ مہینوں گزر گئے، اب تم مجھے ان ناموں سے نہیں بلاتے، تمہارا دل نہیں چاہتا نا اب
کیونکہ اب تو پوری زندگی پڑی ہے نا۔ وہ اس کے کان کے قریب آیا۔ ان ناموں اور ان جیسے بے شمار پیارے پیارے دوسرے ناموں سے بلانے کے لیے تھوڑی مہلت تو دو خانم، نصیر خان کا بھی پہلا بیاہ ہے، اتنی گھبراہٹ تو جائز ہے نا۔ پہلا بیاہ؟ رباب نے پہلے خفگی سے پورا پھر مکہ تانا۔ توبہ جنکئی شائستہ شیرین نے، پہلا اور آخری بیاہ۔ نصیر نے کان پکڑ کر فوراً تصحیح کی اور پھر ہاتھ بھی چھوڑ دیے۔ پیار کے نام بھی خود بخود منہ سے ہی جھڑنے لگے۔ رباب نے ہنس کر اس کے ہاتھ چھڑوا دیے۔ میرا خان مجھ پر ہاتھ اٹھا دے لیکن میرے آگے ہاتھ کبھی نہ جوڑے۔ قائم بھی رہنا اپنے اس دعوے پر۔ تم بیویاں بڑی بلیک میلر ہوتی ہو تو تم مجھ پر ہاتھ اٹھانا چاہتے ہو؟ رباب نے خفگی سے اسے گھورا اور نصیر نے مسکرا کر آرام دہ حالت میں بیٹھتے شانوں سے تھام کر رباب کا رخ اپنی جانب کیا۔ سوچنا مت لیو نے، شوہر کے ہاتھ، اس کے مضبوط بازو اپنی بیوی کے لیے تحفظ کا حصار ہوتے ہیں۔ حق جس رشتے کا سب سے خوبصورت نام ہے، اس کا ایسا استعمال کوئی کم ظرف ہی کرے گا۔ ہاں، اور میرا نصیر نہ کم ظرف ہے نہ بے حس۔ رباب نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے تو پلکیں پھر سے بھیگنے لگیں۔ میں تمہاری جتنی اچھی تو نہیں نصیر، لیکن تمہاری اپنی زندگی میں ہونے پر فخر تو کر سکتی ہوں۔ پھر دیکھنا ایک دن تمہاری جیسی بھی بن جاؤں گی۔ تم بہت اچھی ہو رباب، بس تھوڑی سی نادان ہو، جذباتی ہو اور ضبط اور حوصلہ جلد کھو دیتی ہو۔ بس بھی کرو۔ رباب تو خامیوں کی لسٹ لمبی ہوتی دیکھ کر روحان سی ہونے لگی۔ نصیر نے لطف دیتے زور سے کہکا لگایا اور وہ بھی جھینپ کر اس کے کندھے سے آ لگی۔ ولیمے کا فنکشن دوپہر کو بمشکل ہی اپنے اختتام کو پہنچا تھا کہ ذکی اپنی جیپ کی چابی اٹھا کر کان مہتر زئی والی کوٹھی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اگلے روز دوپہر کو وہاں ان کی طرف سے خواتین کی دعوت تھی۔ اسے وہاں اس حوالے سے کچھ ضروری انتظامات کرنے تھے۔ یہاں آ کر اب صفائیاں وغیرہ کا جائزہ لینے کے بعد اور چوکیدار خلیق احمد کو اگلے دن سے متعلق چند ضروری ہدایات دینے کے بعد وہ بڑے ہال سے ملحقہ کچن کے دروازے میں شگوفہ بی بی کے مقابل کھڑا تھا۔ جیب سے ہزار کے 5 نوٹ نکال کر شگوفہ بی بی کے سامنے لہرائے۔ یہ 5 کام ہونے سے پہلے اور باقی 5 کل مہمانوں کے چلے جانے کے بعد۔ خان میں پوری کوشش۔ ذکی نے نوٹ اپنی طرف کیے۔ کوشش سے کام نہیں چلے گا، اس لیے اب تم میری ہدایات کو غور سے سنو اور ان پر عین اسی طرح عمل کرتی جاؤ تو کل کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ جی خان، جیسا آپ کہیں۔ اس کی نظر ذکی کے ہاتھ میں دبے نوٹوں پر تھی۔ صبح 10 بجے یا 10:30 بجے کے قریب وہ سب 3 گاڑیوں میں یہاں آئیں گے۔ ڈرائیور ان کو چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے۔ مہمانوں کے لیے یہ بڑا ہال، سامنے والے 3 کمرے، اٹیچ باتھ، یہی کچن، برآمدہ اور لان کھلے رہیں گے۔ پچھلا سارا پورشن میں ابھی لاک کر کے جاؤں گا۔ کل سب کے یہاں پہنچ جانے کے بعد میں پچھلے گیٹ سے اندر آؤں گا اور چپکے سے چھت والے کمرے میں چلا جاؤں گا۔ کسی کو میرے یہاں آنے کی خبر نہیں ہوگی سوائے تمہارے۔ یہ موبائل فون اپنے پاس رکھو۔ اپنے میاں کو بھی معلوم نہ ہونے دینا اس کے بارے میں، بلکہ کل صبح تک اسے یہیں کچن میں چھپا دینا۔ کل صبح کے بعد آن کر کے اپنے پاس رکھ لینا۔ ذکی نے ایک چھوٹا سا سادہ سا موبائل فون اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ پہلے میں کال کر کے تمہیں اپنے آنے کی اطلاع دوں گا، پھر تم نیلم بی بی کے پاس جا کر اس سے باورچی خانے کے کسی کام سے بلانا اور یہیں مصروف رکھنا۔ وہ میزبان ہے اسی لیے لازمی ادھر ہی رہے گی۔ جیسے ہی وہ کچن میں بزی ہو تم چپکے سے نازنین کے پاس جانا اور وہاں مہمانوں کے آتے ہی ان سب کا تعارف لے لینا تو نازنین کا پتہ چل جائے گا اور میں احتیاطاً اس کی تصویر بھی دکھا دیتا ہوں۔ خیر تو تم اسے اس طرح بلانا کہ سوائے اس کے کوئی متوجہ نہ ہو۔ تم اسے فوراً ہال کمرے سے باہر لے آنا اور کہنا کہ نیلم بی بی نے آپ کو چھت پر بلایا ہے اور اسے سائیڈ والی گلی سے پچھلے حصے میں لے جا کر چھت پر لے آنا اور بس ایک بار وہ کمرے میں داخل ہو جائے آگے میں سنبھال لوں گا۔ تم فوراً نیچے جا کر باہر لان کے ساتھ والے باتھ روم کا دروازہ بند کر کے اس کے باہر کھڑی ہو جانا۔ کوئی بھی وہاں نازنین کا پوچھتا ہوا آئے تو کہہ دینا وہ اندر باتھ روم میں ہے اور تمہیں یہیں رکنے کو کہا ہے۔ یوں اس کو تلاش کرنے کی کوشش بھی نہیں کی جائے گی۔ خواتین مطمئن ہو جائیں گی۔ بس پھر اس باتھ روم کے باہر تب تک رہنا جب تک میری کال نہیں آ جاتی۔ جو ہی میں کال کروں گا تم اپنے پیچھے اپنے کوڑ میں غائب ہو جانا اور مہمانوں کے رخصت ہونے تک کسی کو دکھائی مت دینا۔ نہ تمہارا نازنین سے دوبارہ سامنا ہوگا، نہ وہ تم سے کچھ پوچھ سکے گی۔ اور اندر کے کاموں کے لیے ہم گھر سے ہی کام والیوں کو ساتھ بھیج رہے ہیں، وہ خود سنبھال لیں گی۔ صاحب وہ شور تو نہیں مچا دے گی واپس آ کر؟ ارے شور کیوں مچائے گی، وہ تو میری منگیتر ہے، ہماری عنقریب شادی ہونے والی ہے۔ میں تو اسے سرپرائز، میرا مطلب، وہ سوچنے کے لیے رکا، بھائی اسے اچانک حیران کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تو بہت خوش ہوگی میری شرارت پر۔ تو خان پھر اتنے پیسے اور مجھے چھپانا؟ شگوفہ بی بی نے ڈرتے ڈرتے استفسار کیا تو جو وہ پہلے سمجھ رہی تھی دراصل ہونے تو وہی جا رہا تھا، لیکن ذکی اپنی کمزوری اس پر ظاہر کر کے کل کو اس کے ہاتھوں بلیک میل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ سب تمہارے سمجھنے کی باتیں نہیں، جتنا کہا جائے اتنا کرو۔ ذکی نے جان بوجھ کر لہجہ سخت کیا اور گیلری میں سے نصیر کی شادی کی تصویریں نکالنے لگا۔ زنانہ حصے کی تصویریں اس نے نیلم کے موبائل سے نکال لی تھیں، انہی میں سے نازنین کی ایک تصویر شگوفہ کے سامنے کی۔ یہ نازنین ہے، دھیان سے دیکھ لو۔ جی خان ٹھیک ہے، پر خان وہ رمضان شریف آ رہا ہے نا، 2 مہینے کا راشن بھی ڈلوا دیتے، اتنے بچے ہیں پوری ہی نہیں ہوتی۔
ہاں ہاں وہ بھی ہو جائے گا۔ ذکی نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی پر کنٹرول کیا۔ شگوفہ بی بی کا انتخاب کر کے اس نے کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ یہ واقعی نوٹوں سے چلنے والی مشین تھی۔ روپے پیسے دے کر کچھ بھی کروانا آسان تھا، بس اب مکمل احتیاط برتنی ہے ہر معاملے میں۔ خان اب میں بالکل سمجھ گئی، سب ویسے ہی ہوگا جیسے آپ چاہ رہے ہیں۔ ہوشیار رہنا، ان سب کے پہنچنے میں بس آدھے گھنٹے میں آ جاؤں گا۔ جی خان، اس نے تابیداری سے سر ہلایا اور ذکی اسے نوٹ تھما کر باہر نکل گیا۔ نغمہ اس سے 2 روز سے خفا تھی، کیونکہ اس نے دادی اور نازنین کے سامنے اسے جھاڑ دیا تھا۔ اب وہ منہ پھلائی گھوم رہی تھی۔ سیف نے کمرے میں آ کر اس کو روک دیا۔ ابھی تک غصہ ہو؟ وہ اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نغمہ نے خفا ہو کر منہ پھیر لیا۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں ویسے فرق تو نہیں پڑتا۔ وہ کچھ شرارتی سے موڈ میں تھا۔ جانتی ہو کیوں؟ کیوں؟ نغمہ نے اس کے جملے پر تنک کر دیکھا تو وہ پہلے مسکرایا، پھر ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ کیونکہ میں چاہے تم سے جتنا بھی جھگڑا کر لوں، کتنا بھی برا بھلا کہہ دوں، حتیٰ کہ ہاتھ بھی اٹھا دوں، مجھے یقین ہوتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گی، اس لیے اتنا جھگڑا کرتے ہو۔ وہ مزید دکھی ہوئی۔ ہاں میں مانتا ہوں میں نے تمہاری محبت کی اس طرح قدر نہیں کی، لیکن تمہارے معاملے میں میری لاپرواہی دراصل تمہاری محبت کا ہی دیا اعتماد ہے۔ آج میں کسی اور کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا تو زندگی اس کا دل جیت لینے کی جدوجہد اور احساس کمتری میں ہی بیت رہی ہوتی، اور چاہے جانے کا فخر شاید پوری عمر گزار لینے پر بھی میرے ہاتھ نہ آتا اور وہ زیادہ تکلیف دہ لائف ہوتی۔ تم خوش ہو میرے ساتھ؟ نغمہ کی پلکیں خوشی سے بھیگنے لگیں۔ اب رہنے لگا ہوں نغمہ، اور تمہیں یہ خوشی وقت کے ساتھ خود ہی دکھائی دے گی، پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تمہیں ایک اور خوشخبری سنانی تھی۔ وہ تھوڑا جھجکی۔ اچھا؟ 2 قدم پیچھے ہٹ کر ابرو سکوڑتے وہ غور سے اسے دیکھنے لگا تو اس نے جھینپ کر سر ہلا دیا۔ دعا مانگنا سیف، اللہ پاک اس مرتبہ بیٹا عطا کرے۔ دعا بھی ضرور مانگیں گے، لیکن جو بھی عطا کرے گا وہ اس کی تقسیم ہوگی اور ہمارے بھلے کے لیے ہوگی۔ خود کو ان مہینوں میں بلا وجہ پریشان مت رکھنا۔ تم میرے ساتھ ہو تو پریشانی کیسی؟ وہ تھوڑا سا آگے آئی تو سیف نے پیار سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ابھی تو واپس آیا ہوں، اب ہمیشہ ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر بیک زبان مسکراتے ہوئے کہا۔ سب نیچے تیار ہو رہے ہیں، اس ٹائم کیوں بلایا؟ نازنین ہوا سے ہلکے ہلکے اڑتے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتی ناراض نظروں سے واسے کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب خواتین جبار چاچا کی دوسری کوٹھی کے لیے نکل رہی تھیں۔ واسے نے کال کر کے اسے چھت پر بلایا تھا اور وہ دن کی روشنی میں چھت پر آنے سے کچھ خفا خفا دکھائی دے رہی تھی، جبکہ واسے ان سب سے بے نیاز اسے خاموش نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ بہت جلدی تیار ہو گئی؟ واسے نے اپنے گھنے براؤن بالوں میں انگلیاں ڈال کر انہیں پیچھے کیا۔ وہ ماحول ہلکی آندھی جیسا ہو رہا تھا۔ جی آپ کی وجہ سے تیار ہو گئی جلدی، باقی سب بھی ابھی تیار ہو رہے ہیں۔ لیکن کالا ڈریس کیوں؟ وہ اس کی تیاری کا بڑی دلچسپی سے جائزہ لے رہا تھا۔ نازنین نروس ہو گئی۔ کیا اچھا نہیں لگ رہا کالا ڈریس؟ اچھا نہیں بلکہ بہت زبردست لگ رہا ہے، کسی عاشق کے خوابوں کی نازنین لگ رہی ہو۔ واسے نے مسکراتے ہوئے کوہنیاں دیوار پر ٹکا دیں۔ وہ خود سفید کاٹن کے شلوار قمیض کے ساتھ کالی واسکٹ پہنے شاید عدالت جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ بلایا کیوں؟ وہ اس کے مسلسل دیکھے جانے سے بلا وجہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ گلابی چہرہ لیے بنا اس کی جانب دیکھے پوچھا، بس یوں ہی تمہیں دیکھنے کے لیے؟ وہ آج نہ سمجھ میں آنے والے موڈ میں تھا۔ نازنین جواباً چپ ہی رہی۔ خواب میں ساتھ تھے ہم، چاند میری مٹھی میں، تم جو چاہو اسے تعبیر بنا سکتے ہو۔ واسے نے کچھ دیر کی خاموشی کے وقفے کے بعد آہستہ روی سے کہا تو نازنین نے یوں ہی سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور واسے نے پلکیں موند کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ رات واقعی خواب میں دیکھا تھا، سوچا سچ بھی کر لیتے ہیں۔ اچھا کیا دیکھا؟ نازنین کو اشتیاق ہوا، لیکن واسے کے ماتھے پر ایک گہری لکیر سی ابھر کر معدوم ہو گئی۔ یوں ہی بس ملا جلا سا، وہ جیسے گریز کر رہا تھا۔ پریشان ہیں آپ؟ ایسا کیا تھا خواب میں؟ کچھ خاص نہیں، بس صبح صبح دماغ پر ذرا زیادہ اثر ہوتا ہے خواب کا، اپنا خیال رکھنا۔ وہ رسان سے مسکرا دی، لیکن نازنین جواباً مسکرا بھی نہ سکی۔ میرا جانے کو بالکل دل نہیں واسے، لیکن یہاں گھر پر کوئی خاتون بھی نہیں ہے آج، ورنہ میں رک جاتی۔ تمہارا دل کیوں نہیں چاہ رہا؟ معلوم نہیں، بس آج دل کر رہا ہے سب چلے جائیں اور میں اکیلے میں بیٹھ کر آپ سے ڈھیر ساری باتیں کروں، چاہے فون پر ہی صحیح۔ نازنین نے معصومیت سے اپنے دل کی بات کہہ دی اور واسے بس مسکراتا اسے دیکھتا رہ گیا۔ کوئی بات نہیں، جی بھر کے باتیں کریں گے، اب تو بس 11 دن باقی رہ گئے ہیں۔ دعا کیا کرو نازنین کہ اللہ پاک اس ساتھ کی عمر طویل کرے، جس کا ایک ایک پل تمہاری سنگت میں گزرے گا۔ اس آنے والے وقت میں صرف محبت ہوگی، پھر کوئی رکاوٹ، کوئی مجبوری نہیں۔ 11 دن بعد میرا جہان، میری دنیا تم سے مکمل ہوگی نازنین۔ جی انشاءاللہ۔ اس نے نظر اٹھا کر واسے کو دیکھتے اس کی خواہش اور اپنی دعا کو مسکرا کر مکمل کیا۔ اچھا تو کیا باتیں کرنی تھی؟ واسے کا موڈ کچھ بہتر ہوا۔ اتنی بہت سی باتیں ہیں، ابھی کیسے بتا سکتی ہوں؟ وہ شرما کر ہنسی۔ ابھی کوئی بلا لے گا؟ واپسی کب ہے؟ دوپہر کے کھانے کے بعد۔ جلدی آنا، میں انتظار کروں گا۔ میں تو چاہتی ہوں اب ہمارے ساتھ چلیں۔ وہ پہلی مرتبہ کھل کر ہنسی اور واسے کا دل اس کی ہنسی نے شاد کر دیا۔ مجھے تو لگتا ہے تم ہمیشہ میرے ساتھ ساتھ ہوتی ہو۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، وہ نیچے دیکھتے اقرار کر رہی تھی۔ یہی سننا چاہ رہا تھا۔ خوش رہو، اس نے مسکرا کر ہاتھ ہلاتے قدم
پیچھے ہٹایا اور نازنین کا دل کسی نامعلوم خدشے کے تحت دھڑکا۔ وہاں سے وہ بے اختیار پکار اٹھی، جی۔ وہ بھی رک گیا۔ آپ آفس جا رہے ہیں؟ آفس ہی جا رہا ہوں۔ خیریت؟ اس دن مجھے وہم ہوا تھا وہ آپ کسی سے بات کرتے ہوئے گھر سے نکلے تھے۔ بائک چلاتے وقت موبائل پر بات مت کیا کریں، اس روز بھی اللہ پاک نے مدد فرمائی، احتیاط کیا کریں۔ تو آج بھی کوئی وہم؟ نہیں، اللہ نہ کرے۔ اس نے بے ساختہ دل پہ ہاتھ رکھ دیا۔ وہم نہیں، بس ایک وعدہ لینا ہے۔ ہاں ضرور۔ وہ واپس دیوار کے قریب آیا۔ کیسا وعدہ؟ وعدہ کریں، اپنی نہیں، آئندہ میری خاطر اپنی جان کی حفاظت کریں گے۔ مجھے یقین ہے اس وعدے کے بعد آپ لاپرواہی نہیں برتیں گے۔ وہ اعتماد سے مسکرائے تو واسے بھی ہنس دیا۔ یہی وعدہ مجھے بھی لینا چاہیے تاکہ تم بھی کبھی اپنے معاملے میں غفلت نہ برتو۔ منظور ہے۔ اس نے بچوں کی طرح سر ہلا دیا اور دونوں ہی کھل کر ہنس پڑے، کیونکہ کچھ دیر سے ان دونوں کی باتیں یوں ہی بچکانا سی تھیں۔ اوکے، اللہ حافظ، جلد ملیں گے دوبارہ۔ جی، اور یہ انشاءاللہ ہمیشہ، بس مجھے کہنا ہوگا۔ ہاں انشاءاللہ۔ وہ ہنستے ہوئے ہاتھ ہلا کر سیڑھیاں اتر گیا اور نازنین کچھ دیر تک یوں ہی کھڑی رہی، جیسے اس اثر سے نکلنے، نیچے اترنے اور کسی دوسرے ماحول میں جانے کو قطعی تیار نہ ہو، لیکن بہرحال جانا تو تھا۔ سبز اور پیلے کھلے شوخ کپڑوں، زیور اور میک اپ کے ساتھ نئی نویلی دلہن کے روپ میں رباب کے حسین روپ کو نصیر نے دل و نظر میں اتارتے مسکرا کر معنی خیزی سے دیکھا، اور وہ گھبرا کر اماں اور زمرد کو دیکھنے لگی، لیکن وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے میں مگن تھیں، اسی لیے رباب نے شرما کر دوبارہ نصیر کو دیکھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ بظاہر موبائل کان سے لگاتے اس کے قریب سرگوشی کے انداز سے آگے بڑھ گیا۔ یہاں سب تیار تھے جانے کے لیے۔ اس نے جبار ماما کا نمبر ملایا لیکن بزی جا رہا تھا۔ دوسرا نمبر اس کے پاس ذکی کا تھا، لیکن عرصہ ہوا نصیر نے اسے مخاطب کرنا چھوڑ دیا تھا۔ واسے کے حادثے نے اس کا بہت دل برا کیا تھا۔ اب اس کا ذکی سے بات کرنے کو دل تو نہیں چاہ رہا تھا، اسی لیے جبار ماما کو بتانے کے لیے خود ہی ان کے ڈیرے کی طرف چل دیا۔ درمیان میں دو ہی تو گلیاں تھیں۔ ڈیرے کے بڑے گیٹ سے نکل کر داخل ہونے کے لیے اس نے قدم اندر رکھے ہی تھے کہ کانوں میں ذکی کی آواز پڑی۔ گیٹ سے دائیں ہاتھ کی اونچی باڑ کے پیچھے اس کا سر نظر آیا اور کان سے لگا موبائل فون۔ وہ گیٹ کی طرف پیٹ کے کسی سے بات کر رہا تھا۔ نصیر اس کی پرواہ نہ کرتے گیٹ کے اندر آ چکا تھا۔ یہ لوگ 10 بجے کے بجائے ابھی 9 بجے نکل رہے ہیں۔ تم فوراً چھت پر جا کر میرے لیے سیڑھی اور کمرہ کھول آؤ، توفیق کو بھی پتہ نہ چلے۔ میری جیپ اندر نہیں آئے گی، پچھلے گیٹ کے باہر کھڑی رہے گی۔ ذکی کی آواز میں پراسراریت اور دھیما بنتا۔ نصیر کے کان چھت والی بات سن کر فوراً ہی کھڑے ہوئے تھے۔ تبھی بروقت ذہن استعمال کرتے وہ وہیں نیچے بیٹھ کر بلا وجہ اپنی چپل کا بکل کھولنے لگا، کیونکہ ذکی بات کرنے کے دوران کبھی بھی پیچھے مڑ کر دیکھ سکتا تھا، لیکن باڑ میں ہونے کی وجہ سے اسے وہ نصیر نظر نہیں آ سکا۔ میں ان سب کے نکلتے ہی بس آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں۔ ہاں صحیح۔ ذکی آواز اس جملے کے بعد آنا بند ہو گئی۔ نصیر نے کھڑے ہو کر محتاط انداز میں اس طرف دیکھا، لیکن اب ذکی وہاں نہیں تھا۔ نصیر بھی بجائے مزید آگے جانے کے وہیں سے واپس پلٹ آیا۔ ڈرائیور نادر کار میں بیٹھ چکا تھا، ساتھ اس کے بابا کھڑے تھے۔ زمرد، رباب اور اماں گھر سے نکل رہی تھیں۔ تم رہنے دو ناصر، انہیں میں چھوڑنے جاؤں گا۔ نصیر نے جیب سے دھوپ کا چشمہ نکال کر آنکھوں پر لگایا۔ لیکن خان آپ؟ نادر کچھ بھوکلایا، جبکہ خلیل احمد مسکرا دیے۔ بھائی جانے دو نادر، دولہا سے ایسی حرکات کی وجہ پوچھی نہیں جاتی۔ وہ شرارت کر رہے تھے اور نادر بیچارہ کھسیا گیا، جبکہ نصیر جبرن چہرے پر مسکراہٹ لے آیا، ورنہ دماغ ذکی کے جملوں کے بعد بھٹی کی طرح سلگ رہا تھا۔ معلوم نہیں کمبخت کے اب نیا زائم کیا تھے، خدا غارت کرے اس شیطان کو۔ نصیر بے بسی سے بس دل ہی دل میں یہی کہہ کر رہ گیا، نیلم بچے آؤ کنا، دیر ہو رہی ہے۔ نگار تیار ہو کر باہر برآمدے میں نکلی تو نیلم نے اشارے سے چند منٹ انتظار کرنے کو کہا۔ سامنے ہی فرش پر خمارہ بی بی یاسمین اور گلاب کے ہار پہ رو رہی تھی۔ اسے رباب کے لیے تازہ پھولوں کے ہار لے کر نکلنا تھا۔ نگار عجلت میں واپس پلٹ گئی۔ نیلم 3 ہار اپنے بازو پر لٹکائے باقی ہار تیار ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ آئے نیلم بی بی، خمارہ ادھر غسل خانے کی طرف کوئی نہ جائے، پانی والا موٹر بھی آن نہیں کرنا ابھی، اس میں مسئلہ ہے، پیچھے آدمی ٹھیک کرنے آ رہا ہے۔ نورا بی بی نے ہاتھ ہلا کر اونچی آواز میں ہدایت دی اور نیلم نے جواباً ہاتھ ہلا دیا۔ وہ تو تیار ہو چکی تھی، غسل خانے کی طرف اب کیا کام ہو سکتا تھا۔ خمارہ بی بی نے مزید 3 ہار اس کی طرف بڑھا دیے۔ اندر سے پھر نگار آواز دے کر بلانے لگی تھی۔ خمارہ بی بی کام ختم کر کے پچھی اٹھائے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ نیلم نے ہار چارپائی کے پائے پر لٹکا کر چادر اوڑھی اور ہار اٹھا کر قدم اندر کی طرف بڑھا دیے۔ کوٹھی کا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ نصیر گاڑی اندر تک لے آیا۔ مسلم باغ سے ابھی باقی گاڑیاں روانہ بھی نہیں ہوئی تھیں اور وہ سب سے پہلے اپنی کار نکال لایا تھا۔ چوکیدار ان سب کو اندر تک لے آیا، پنکھے وغیرہ آن کر کے وہ باہر چلا گیا۔ خواتین کو اندر چھوڑ کر نصیر واپس گاڑی میں بیٹھ گیا اور نکلتے وقت اس کی جبار ماما اور سیف لالا سے بات ہوئی تھی۔ جبار ماما نے کہا کہ جو گاڑیاں تیار ہیں وہ نکل جائیں، کوٹھی کھلی ہے۔ نصیر کچھ اسی خیال سے سب کے ساتھ نکلنے کے بجائے پہلے ادھر آ گیا۔ اسے ذکی کے ارادے بھی تو جاننے تھے۔ چوکیدار کو دکھانے کے لیے وہ لمبا چکر کاٹ کر گاڑی بظاہر نکال لے گیا، لیکن گھوم کر وہیں کوٹھی کے پچھلے ویران گیٹ پر آ کھڑا ہوا۔ ذکی کی ہدایت کے مطابق اس گیٹ کو کھول دیا گیا تھا، البتہ آدمی کوئی
دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس لیے نصیر گاڑی سے نکل کر پیدل چلتا ہوا اندر آ گیا۔ یہاں چھت کو جانے والی سیڑھیاں بھی سامنے دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ فوراً ہی سیڑھیوں کی طرف لپکا اور تیز قدموں سے اوپر آیا تو کمرے سے باہر نکلتی عورت اسے اچانک سامنے دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی۔ کون؟ وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی، لیکن نصیر اس کی پرواہ نہ کرتے کمرے میں داخل ہو گئے اور یہ دیکھ کر اس کی حالت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک ڈبل بیڈ کو دلہن کی سیج کی طرح سجایا گیا تھا۔ یہ کس لیے؟ وہ دروازے سے چپکی کھڑی عورت کی طرف بڑھا۔ کسی کے لیے نہیں، یہ کمرہ تو ایسے ہی رہتا ہے، وہ بمشکل منمنائی۔ ایسے ہی رہتا ہے؟ نصیر نے دوبارہ بیڈ کی طرف دیکھا جہاں پر تازہ پھولوں کی پتیاں بکھری پڑی تھیں۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ابھی چند روز پہلے ہی تو ہم آئے تھے۔ اس نے فل فور جھوٹ گھڑا اور آگے بڑھ کر عورت کی گردن کو اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا۔ کس کے کہنے پہ کیا ہے سب کچھ؟ کون آنے والا تھا یہاں؟ نصیر نے جیب سے پستول نکال کر اس عورت پر تانا۔ وہ نکلتے وقت اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ صاحب، عورت کی پستول دیکھ کر سٹی گم ہو گئی۔ سچ بتا دو گی تو چھوڑ دوں گا، ورنہ… نصیر پستول اس کے سر پر تان کے کھڑا ہو گیا۔ بتاتی ہوں، وہ ذکی خانہ آنے والے ہیں اپنی منگیتر کے ساتھ۔ کون منگیتر؟ کیا نام ہے؟ نصیر کا دماغ مزید گرم ہوا۔ نازنین۔ عورت نے فوراً دوسرا نام اگلا اور نصیر کا دماغ پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ سب کچھ بکو، شروع سے۔ اس نے دباؤ بڑھایا اور شگوفہ بی بی فر بولنے لگی۔ واسع عدالت کے احاطے میں بائک کھڑی کر کے ابھی وہیں ٹھہرا ہوا تھا جب موبائل پر نصیر کی کال آتی دیکھی۔ سبز بٹن اٹھا کر موبائل خاموشی سے کان کے قریب کیا۔ ہیلو واسع، مجھے سن رہے ہو؟ وہ چھت کی سیڑھیاں تیزی سے اتر کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہاں نصیر، جانتے ہو ذکی نے کیا کیا؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا اس کمبخت سے ہوشیار رہو۔ آج کا سارا لیڈیز پروگرام اس کے شیطانی دماغ کی پیداوار تھا۔ صبح میں نے فون پر اس کی کچھ مشکوک باتیں سنی تو ڈرائیو کر کے بجائے گھر والوں کو خود چھوڑنے یہاں آ گیا، اور یہاں آ کر معلوم ہوا کہ… وہ گاڑی میں بیٹھ کر واسع کو ساری کی ساری تفصیل بتانے لگا۔ اب سوچو ذرا اس خبیث کی نیت، اس کے ارادے ہمیشہ کتنے خطرناک رہتے ہیں اور تم اسے کبھی سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ دیکھنا واسع، اس بار میں اسے نہیں چھوڑوں گا، آج تو اسے میرے ہاتھوں ہی مرنا ہوگا۔ نصیر، تم گھر والوں کو لے کر فوراً واپس آؤ۔ سیف لالا کو آدھے راستے سے کال کر کے بلا لیا تھا، یہاں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے۔ نیلم جس وقت کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی اسے پچھلے صحن میں ایک دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز آئی۔ نیلم چونک کر مڑی، ارد گرد دیکھا لیکن کوئی دکھائی نہیں دیا تو پھر نظر اچانک غسل خانے پر پڑی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، مطلب ابھی کوئی اندر گیا تھا اور اسی دروازے کے بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ اوہ! نیلم کا دل شدت سے جکڑا۔ نورا بی بی کی بات یاد آئی اور وہ تیزی سے بھاگ کر غسل خانے کے دروازے کے نزدیک آئی۔ دل میں ایک خیال یہ بھی آیا کہ شاید دروازہ ہوا کے زور سے بند ہو گیا ہوگا، اور اگر ایسا تھا تو دھکا دینے پر کھل جانا چاہیے تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کو اپنی طرف کھینچا لیکن وہ اندر سے بند تھا۔ اب وہ آواز تو نکال ہی نہیں سکتی تھی۔ زور زور سے دروازہ بجانے لگی لیکن بجائے دروازہ کھلنے کے اندر سے ایک دل دہلا دینے والی آواز سنائی دی، اور وہ چیخ سن کر نیلم کے منہ سے ایک زوردار نہیں کی آواز مہینوں کی طویل خاموشی کو توڑتی ہوئی کچھ یوں باہر نکلی کہ گھر کے در و دیوار تک ہل گئے۔ ذکی اب ہم میں نہیں رہا نصیر، اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ واٹ؟ نصیر کے ہاتھ میں کار کی چابی کانپ گئی۔ اس کو بجلی کا کرنٹ لگا ہے، پانی کی موٹر میں گڑبڑ ہو گئی تھی۔ مائی گاڈ! نصیر نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ واسع بہت دیر سے اسی لیے آفس کی پارکنگ میں پتھر بنا کھڑا تھا۔ اسے گھر سے مجیب چچا کی کال آئی تھی، اسے اب واپس جانا تھا لیکن جسم جان شل ہو چکے تھے۔ ذکی تو زندہ نہیں رہا تھا، لیکن یہ وہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ نازنین کی معصوم صورت اور ذکی کے مذموم ارادے تصور کر کے اس کے جسم میں جھرجھری آ رہی تھی۔ تھکے اعصاب کے ساتھ وہ بائک پر آ بیٹھا۔ وہ پچھلی رات کا خواب واسع نے سختی سے لب بھیچے کالا ناک پھن پھیلائے نازنین کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا اور وہ کالے کپڑوں میں آگے آگے خوف زدہ سی دوڑ رہی تھی۔ اس کی پھیلی آنکھوں میں انتہا کا خوف تھا، اور تبھی ایک نادیدہ ہاتھ نے زور سے اینٹ پھینکی اور کالے پھن کا کچومر بنا دیا۔ شبنم کے پہلو میں بنی تازہ کچی قبر کو دور قبرستان کے احاطے سے باہر کار کی کھڑکی سے نیلم نے دیکھا تھا اور چہرہ ہاتھوں میں دے دیا۔ دنیا سمجھتی تھی شبنم کے حادثے نے اس کی آواز چھینی تھی اور ذکی کے حادثے کی وجہ سے واپس آ گئی، لیکن وہ بد نصیب نہ بے زبانی میں کبھی اپنا سچ کسی پر ظاہر کر سکی اور نہ اب گویا واپس آ جانے کے بعد کسی کو بتا سکتی تھی کہ کچھ سچ انسان کے رازدار دوست ہوتے ہیں۔ واسع کی محبت اس کی تنہائیوں کی ساتھی تھی اور آگے بھی ذہنی روح اس کی یہی رہنی تھی، کیونکہ پچھلے روز ایک سادہ سی تقریب میں اس کا محبوب نازنین کا جیون ساتھی بن چکا تھا۔ چلیں بابا، اس نے بھیگی آنکھوں کو دوپٹے سے صاف کرتے ڈرائیور سے کہا اور گاڑی قبرستان سے دور جانے لگی۔ آؤ نازنین، تمہیں کچھ دکھانا ہے میری نظر سے۔ واسع نے چھت کی سب سے اوپری سیڑھی پر پہنچ کر ہاتھ بڑھایا۔ پیچھے آتی نازنین نے مسکرا کر اپنا ہاتھ واسع کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ شادی کی تیسری صبح جبکہ مصروفیت سرد پڑ چکی تھی، وہ صبح سویرے اسے ساتھ لیے اپنی چھت پر آ گیا تھا۔ کھلے نیلے رنگ کے کپڑوں میں گلابی میک اپ اور کھلے بالوں کے گٹھیلا سا نیلا ریشمی آنچل لیے وہ اسی صبح سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت اور حسین لگ رہی تھی۔ چھت پر آتے ہی بال ہلکے ہلکے ہوا سے اڑنے لگے۔ واسع اس کا ہاتھ تھامے اس چار دیواری کے قریب لے آیا جہاں سے مسلم باغ کے کھلے میدان، دریائے شوب اور ان کے باغات دکھائی دیتے تھے۔
آپ کے گاؤں کا اتنا مکمل نظارہ اس جگہ کے سوا شاید کہیں سے دکھائی نہیں دیتا ہے نا؟ نازنین کو بھی حیرت ہوئی کہ نغمہ بازی کی چھت تقریباً ہر جانب سے بند تھی۔ ہاں، یہ واقعی ایک مکمل نظارہ ہے۔ میں نے یہاں آ کر اپنے گاؤں کا سکون، اس کی خوبصورتی دیکھتے اپنا ہر دکھ درد کم ہوتا محسوس کیا ہے۔ وہاں سے ہلکی مسکراہٹ لی، آج بھی بہت محبت سے اپنے گاؤں کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن یہاں سے آپ کا باغ بھی دکھائی دیتا ہے جو پچھلے کئی برس آپ کی دسترس سے بہت دور تھا۔ تکلیف تو ہوتی ہوگی وہاں سے، اور حاصل کرنے کی خواہش بھی؟ نازنین نے سوالیہ اس کی طرف دیکھتے ہی جاننا چاہا۔ تکلیف تو نہیں، حاصل کرنے کی خواہش ضرور تھی، نہ صرف باغ حاصل کرنے بلکہ کچھ بننے، ان لوگوں کے لیے کچھ کرنے اور اپنی محبت کو پا لینے کی دعائیں بھی یہیں کھڑے ہو کر مانگی ہیں میں نے۔ لیکن جانتی ہو ناز، وہ پروردگار عطا کب کرتا ہے؟ واسع نے چار دیواری سے پشت ٹکا کر اپنا رخ اس کی جانب کیا۔ نازنین کے دونوں ہاتھ ابھی تک اس کے اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے۔ نازنین نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میرے بابا کہتے تھے دل کی مراد تب پوری ہوتی ہے جب وہ اس اوپر والے پر بھروسہ کر کے مانگی جاتی ہے، اور انسان کا اپنے رب پر یہ بھروسہ تب دکھائی دیتا ہے جب چھین لینے کی راہ بالکل سامنے ایک ہاتھ کی دوری پر ہو، لیکن وہ اپنے ہاتھ کو روک لے، کیونکہ اللہ پر توکل کرنے والوں کو اس راہ میں کہیں اس کی خوشنودی، کہیں رشتوں کا لحاظ، کہیں اخلاقیات، تو کہیں انسانیت کی حد بندیاں وہیں رک جانے پر مجبور کر دیتی ہیں، اور پھر یہ مسافت صرف اسی کے بھروسے طے پاتی ہے جس سے مانگا تھا۔ سچ تو یہ ہے ناز کہ انسان کی امیدوں، اس کی خواہشوں کا اختتام اس کی آخری سانس تک ممکن نہیں۔ میرے لیے بھی یہ مقام، یہ باغ، یہ محبت میری منزل نہیں، کیونکہ جب تک سانسیں باقی ہیں ہر بڑھتے قدم کے ساتھ ترجیحات، مقاصد، خواہشیں، شکلیں بدلتی رہیں گی۔ اسی لیے جذبات کو، حواس کو ہر قدم پر اس حد میں لانا ہے کہ وہ پروردگار جو میری خواہش، میری طلب سے واقف ہے، وہ مجھے کیا دکھانا چاہ رہا ہے اور میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ جی بالکل، نازنین نے سر ہلا کر تائید کی، اور ذہن میں ایک سر پھرے جلد باز کا انجام جھرجھری بن کر اترا۔ تکلیف کو مصیبت ہر کوئی سمجھتا ہے، لیکن اسے سزا سمجھنے کا حوصلہ یہاں بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ لیکن نازنین میرے لیے صرف انعام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ واسع نے مسکرا کر اسے اپنے قریب کیا۔ میں بھی یہیں کا ایک انگ، یہیں کا ایک حصہ تھی واسع، اور مجھے یہیں پر آنا تھا۔ ہاں، لیکن ہر راہ ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہوتی۔ مجھے ایک لمبے راستے سے اپنی منزل تک پہنچنا تھا، اس میں میرے سمجھنے کے لیے بہت سارے سبق تھے۔ کچھ سمجھ میں آ گئے ہوں گے، کچھ دھیرے دھیرے سمجھ میں آتے جائیں گے۔ نازنین نے آخر میں مسکراتی نظروں سے واسع کو دیکھا۔ کیونکہ اب آپ میرے ساتھ ہیں، میری چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے کا زاویہ یقیناً بدلے گا۔ اچھا؟ واسع نے اسے دلچسپی سے سنا۔ تو چیزوں کو دیکھنے سمجھنے کا زاویہ پہلے کیسا تھا؟ بنا سوچے ریس، نازنین نے بے ساختہ کہا، اور واسع کا جاندار قہقہہ امڑا۔ اچھا ہاں تو اور؟ بابا نے شادی فکس کی تو مسلم باغ پہلی دوڑ، ذکیر نے رکا بھیجا تو دھورے کی طرف دوڑ، سیف لالا نے برا بھلا کہا تو پہاڑ کی طرف۔ اب وہ یاد کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی انجوائے کر کے ہنستی جا رہی تھی۔ اب تو کہیں نہیں بھاگو گی نا؟ واسع نے اسے اپنے قریب کرتے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ آپ سے بھی کبھی نہیں بھاگی، وہ شرما رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے پہلے دن سے شک ہو گیا تھا کہ یہی میرے پیر کاٹے گا۔ نازنین نے مصنوعی خفگی سے مکہ اس کے سینے پر مارا۔ واسع اس کی شوخیوں پر ہنستا چلا گیا۔ ختم شد۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہے تو ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، کسی نئے ناول کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔